अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शंस जो क्रिमिनल लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे, पब्लिक ऑफेंसेस और अबेटमेंट से रिलेटेड हैं, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये क्यों लाया गया। द पर्पज़ ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इज़ टू डिफ़ाइन क्राइम्स। इसका मकसद क्राइम्स को डिफ़ाइन करना है कि आपका जो एक्शन है वो कब जुर्म में तब्दील हो जाता है। ठीक है, हर एक्शन की लिमिट सेट की जाती हैं, जिस लिमिट के बाद वो एक्शन क्या बन जाता है, जुर्म बन जाता है, क्राइम बन जाता है। ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये डिफ़ाइन करता है कि आपका कौन सा एक्शन क्राइम है, ठीक है, और कौन सा एक्शन क्राइम नहीं है। तो इसका एक मकसद तो ये हो गया कि क्राइम्स की डेफिनेशन करना एंड प्रेस्क्राइब पनिशमेंट्स फॉर देम, और दूसरा इसका जो काम है वो जो क्राइम्स इसने डिस्क्राइब कर दिए हैं, डिफ़ाइन कर दिए हैं, उन क्राइम्स के रिलेटेड जो सज़ाएं हैं उनको तजवीज़ करना भी इसका काम है। ठीक है जी, पहला काम क्या है कि क्राइम्स को डिफ़ाइन करना कि कौन सा एक्शन क्राइम है, फिर उस क्राइम के रिलेटेड जो सज़ाएं बनती हैं वो तजवीज़ करना, वो बताना कि कौन सी सज़ा इस क्राइम पे लगेगी। ये भी किसका काम है जी, पाकिस्तान पीनल कोड का। इन सिंपली अगर हम कहें तो इसका काम सज़ाएं बताना, तजवीज़ करना और क्राइम्स को डिफ़ाइन करना। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस और अबेटमेंट से रिलेटेड हैं, उनको अगर आप पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये सारे सेक्शंस अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो भी क्राइम किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग अ क्राइम, कि जो भी क्राइम आप करते हैं या ऑफेंडर जो भी क्राइम करता है उसका वो कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। ठीक है, तो किस बंदे पे जो क्राइम करने वाला है वो कब उस जो क्राइम उसने किया है कब उस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उसका ज़िम्मेदार बनेगा, ये अभी अब आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आप क्रिमिनल करार दे दिए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली अ कम्बिनेशन ऑफ मेंस रिया। ये आमतौर पर क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो आपकी जज की जाती है मेंस रिया को सामने रखते हुए, गिल्टी माइंड कि आपकी इंटेंशन थी वो काम करने की। दूसरी चीज़ है एक्टस रिया कि आपने वो काम, अगर आपकी इंटेंशन थी तो आपने उस इंटेंशन को फॉलो करते हुए वो एक्शन परफॉर्म कर दिया है। ये दो एलिमेंट्स हैं जो क्रिमिनल लायबिलिटी को आमतौर पे क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है जी, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम देख लेंगे, जिसके अंदर सिर्फ मेंस रिया की वजह से भी आप पे पनिशमेंट लग सकती है या एक्टस रिया की वजह से भी, तो वो हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है कि आपका जो एक्शन है उसके अंदर मेंस रिया, आपका इंटेंशन, आपका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, और आपने जो एक्शन परफॉर्म उसको गिल्टी माइंड और इंटेंशन को जो है वो फॉलो करते हुए एक्शन परफॉर्म किया है, उसके बाद आप क्रिमिनल लायबल बनेंगे, उसके बाद आप जो है वो क्राइम के रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद पब्लिक ऑफेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे जुर्म, ऐसे एक्शंस जिनसे पब्लिक को नुकसान पहुंचे। ठीक है, कमिटेड अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट ये कमिट किए जाते हैं, आर द स्टेट एज अ होल, या फिर किसी मुल्क या स्टेट के अगेंस्ट। तो ऐसे तमाम ऑफेंसेस, ऐसे तमाम क्राइम जो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हों, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हों या पूरी एक स्टेट के अगेंस्ट हों, उन ऑफेंसेस को कहते हैं जी पब्लिक ऑफेंसेस। ठीक है जी, दे डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड आर प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो ऑफेंसेस हैं, पब्लिक ऑफेंसेस, ये पब्लिक पीस को, सोसाइटी के अंदर जो अमन है उसको तबाह कर देते हैं, और ये इनका जो मुकदमा लड़ती है वो कौन होती है, मुद्दई कौन होता है, केस कौन करती है इन ऑफेंसेस के खिलाफ, गवर्नमेंट करती है। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है। पब्लिक ऑफेंसेस में जैसा कि मर्डर है, आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो सोसाइटी के अंदर क्या हो जाता है
کہ ایک جو ہے وہ پیس خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی دکاندار کا مرڈر ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہے خوف و ہراس پھیل جائے گا, سوسائٹی کے اندر جو امن تھا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. رابری ہے, کوئی کسی شاپ کے اوپر, گروسری سٹور کے اوپر کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس شاپ کیپرز کے جو ہے اندر کیا ہوتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی رابری ہو سکتی ہے. سو یہ ایک سوسائٹی کو, ایک پوری اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کرپشن ہے. کرپشن جو ہے رشوت خوری, یہ بھی ایک سوسائٹی کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کو خراب کرنے کا. تو یہ ایگزامپلس تھیں پبلک اوفینسز کی. اس کے بعد ابیٹمنٹ کا ہم ذکر کریں گے. ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو جرم کرنے پر اکسانا, کہ آپ کوئی ایسی تقریر کرتے ہیں یا کسی کو ایسی موٹیویشن دیتے ہیں جس سے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو جرم کے دائرے میں, کرائمز کے دائرے میں آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابیٹمنٹ. یا پھر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں یا مشورہ دے دیتے ہیں جس سے وہ بندہ جا کے آپ کے مشورے کو فالو کرتے ہوئے کوئی جو ہے وہ غلط کام کر دیتا ہے, کرائم کر دیتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ابیٹمنٹ کہتے ہیں. اب چلتے ہیں کرمنل لائبلٹی کے سیکشنز کی طرف. کرمنل لائبلٹی کے جو سیکشنز ہیں 2 سے لے کے 5 تک, 34 سے 38 تک, 120A اینڈ 120B, یہ اس کے سیکشنز ہیں جی. اب جو سیکشن 2 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پنشمنٹ آف offenses committed within پاکستان. جو بھی offenses, کرائمز پاکستان کے اندر ہوں گے ان کی پنشمنٹ کیسے ہوگی وہ دیکھتے ہیں. Every person is punishable under Pakistan Penal Code for any act or omission that is against PPC provisions. کوئی بھی یہ جو پی پی سی کے لاز اور یہ جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی بندہ ایکشن کرتا ہے یا ان رولز کو نہیں مانتا تو وہ کیا ہوگا؟ پنشیبل ہوگا ان رولز کے تحت. if committed with پاکستان, اگر اس نے یہ جرم جو ہے, یہ offense جو ہے پاکستان کے اندر پرفارم کیے. تو ان سمپل ورڈز کوئی بھی بندہ اگر ان رولز کو فالو نہیں کرتا یا ان رولز کے اندر ڈیفائن کیے گئے کسی بھی کرائم کو کمٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر کیا ہے جی؟ پنشیبل ہے. آگے چلتے ہیں. سیکشن 3 ہے پنشمنٹ آف offenses committed beyond but which by law may be tried within پاکستان. کہ کچھ ایسے offenses ہیں, اوپر والے میں ہم نے تو پڑھا کہ پاکستان کے اندر offenses ہوں گے تو پاکستان کے اندر سزائیں بھی ہوں گی. اب اگر کوئی بندہ ایسا offense کرتا ہے جو پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں کرتا ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دبئی میں یا کہیں کسی اور ملک ایجپٹ میں جا کے کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے یا کوئی رابری کرتا ہے یا کوئی بڑا گناہ کر دیتا ہے, تو ان کے بارے میں یہ پینل کوڈ کیا کہتا ہے؟ If any person is under Pakistan law liable to be tried for an offence committed outside Pakistan, کہ کوئی بھی پرسن ایسا کرائم کرتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ کرمنل, اس کے اوپر لائبلٹی ہو جاتی, کرمنل رسپانسبل بن جاتا. اور وہی کرائم اگر اس نے ایجپٹ میں جا کے کر دیا ہے تو پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ کرمنل لائبل ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر بھی اس کے اوپر اس گناہ کو, اس کرائم کو کرنے کی کیا ہوگی؟ رسپانسبلٹی ہوگی. مثلا اگر فرض کریں پاکستان میں اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے اور ایجپٹ میں اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر سیم پروسیس, سیم سزائیں لگائی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. دین ہی ول بی ڈیلٹ ود انڈر دس کوڈ, اس کوڈ کے تحت اس کو ڈیل کیا جائے گا ان دا سیم مینر ایز اف دا اوفینس ہیڈ بین کمیٹڈ ود ان دا پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی بندہ اگر باہر کسی پاکستان کی لمٹ سے باہر بھی کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو اگر پاکستان میں کرتا تو بھی جرم کہلانا تھا, تو پھر اس کے اوپر سیم جو ہے وہ سارا مقدمہ چلے گا. اس کے بعد سیکشن 4 ہے ایکسٹینشن آف کوڈ. یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی ایکسٹینشن ٹو دا ایکسٹرا ٹیریٹوریل offenses. This code also applies to the offences committed by any citizen of Pakistan, کہ پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن اگر کوئی offense کرتا ہے اور any person in the service of پاکستان, یا پاکستان کا کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے وہ offense کرتا ہے in any place outside پاکستان. ٹھیک ہے. یہ پھر وہی بات تھوڑی سی چینج کی گئی ہے
کہ آپ کی پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر کوئی بندہ اگر کمٹ کرتا ہے آفینس کو، چاہے وہ پاکستان کا سٹیزن ہے یا پھر پاکستان کا کیا ہے جی کوئی پبلک سرونٹ ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اینی پرسن آن اے شپ اور ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ان پاکستان نو میٹر ویئر اٹ از. ٹھیک ہے جی، اگر وہ کسی شپ کے اوپر کوئی کرائم کر دیتا ہے جو ابھی پاکستان کی لمٹ سے باہر ہے، فار ایگزامپل شپس جو ہیں وہ کیا ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر کے اندر وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی باہر والے ملک میں تھا نہ پاکستان میں تھا، لیکن وہ کدھر تھا جی پیسیفک اوشن میں تھا. پیسیفک، اب وہ کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اب یہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر تو کام نہیں ہوا، لیکن کیونکہ وہ پاکستانی تھا، سٹیزن تھا، پاکستانی پبلک سرونٹ تھا، اس نے یہ کام کیا ہے تو اس پہ بھی یہ لا اپلائی ہوگا. یا پھر کسی بھی ایئر کرافٹ کے اوپر اس نے یہ کام کر دیا، نو میٹر ویئر اٹ از، جہاں پہ بھی ہوگا اس پہ لا اپلائی ہوگا. اس کے بعد سیکشن 5 ہے سرٹن لاز ناٹ ٹو بی افیکٹڈ بائی دس ایکٹ. اب کچھ لاز ایسے ہیں جو اس ایکٹ سے افیکٹ نہیں ہوں گے. دس ایکٹ پینل کوڈ ڈز ناٹ ریپیل، یہ پینل کوڈ کینسل نہیں کر سکتا، چینج اور سسپینڈ، نہ ہی یہ چینج کر سکتا ہے نہ سسپینڈ کر سکتا ہے لا پنشنگ میوٹنی. مطلب ہے کوئی ایسا خاص لا بنایا گیا ہے جس سے ملٹری ریبیلین، کہ کوئی بندہ ملٹری کے آفیسر کی اگر بات نہیں مانتا تو اس کو کہتے ہیں ملٹری ریبیلین، کہ آپ نے ملٹری بغاوت کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو ملٹری ڈپارٹمنٹ ویسے ہی بڑا پاک صاف ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو آپ نہ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی بندہ سب آرڈینیٹ آفیسر کسی بڑے آفیسر کو جو ہے وہ ڈیوٹی کرنے سے نہ کر دیتا ہے، یا پھر کوئی آپ ملٹری کے اندر کمانڈز ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ملٹری ریبیلین یا میوٹنی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی میوٹنی کے ریلیٹڈ لا بنا دیتی ہے ملٹری تو وہ اس لا کے تحت اس کو ڈیل کیا جائے گا. اس کے اندر اگر وہ کوئی سزا آ جاتی ہے پینل کوڈ تو اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد ڈیزرشن بائی آرمڈ فورسز، یہ اس سے بڑا جرم ہے بڑا، کہ آپ نے آرمڈ فورسز جیسے ایک پاک ادارے سے آپ بھاگ کے آ جائیں. ٹھیک ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، وہاں سے آپ کیا ہے جاب کر رہے تھے، ان کو بتایا بغیر انہوں نے اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم شلم کیا ہے یا پھر ٹریننگ کے دوران ذرا سختی کی ہے، سخت ٹریننگز ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ان کی، تو آپ برداشت نہیں کر سکے، آپ نے کیا کیا، راتوں رات جو ہے وہ نکلے ہیں اور ٹرین پہ بیٹھ کے گھر آ گئے، تو اس کے اوپر پھر وہ آرمی والے خود ہی کارروائی کریں گے اور طبیعت آپ کی جو ہے وہ سیٹ سوٹ کر دیں گے، تو اس کے اوپر یہ پینل کوڈ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اینی اسپیشل اور لوکل لا، کوئی بھی اسپیشل لا یا لوکل لا بنایا جاتا ہے کسی اسپیشل کام کے لیے تو وہ اپنے جو لاز بنائے گا اس کے مطابق وہ چل سکتا ہے. پینل کوڈ کو اگر فالو نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے 34 ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسن ان فردر مور آف کامن انٹینشن، کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے، کوئی ایسا کرائم ہے کافی سارے لوگ مل کے کرتے ہیں ان فردر مور آف کامن انٹینشن، اور ان کی انٹینشن ایک ہی تھی، تو پھر کیا ہوگا. وین اے کریمنل ایکٹ از ڈن بائی سیورل پرسنز، جب ایک کریمنل ایکٹ کافی 15-20 لوگ مل کے کرتے ہیں ٹوگیدر ٹو اچیو اے کامن انٹینشن، ایک ہی مقصد حاصل کرنے کے لیے، دین ایچ پرسن از لائبل فار دیٹ ایکٹ ایز اف ہی alone had committed it. فار ایگزامپل کوئی مارکیٹ کے اندر نئی دکان بنتی ہے اور جو پرانا ڈیلر تھا اس کو کچھ نقصان ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 5-6 بندے اپنے بھائی شاہی اکٹھے کر لیتا ہے، ان سب کو کہتا ہے یار اس کو نا ایسا کرتے ہیں، مارتے ہیں ڈنڈوں سے جا کے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک گروپ 5-6 بندوں کا کیا کرے گا، وہ جو نئی مارکیٹ والا ہے اس کو پکڑ کے مارے گا. اگر وہ مارتے ہیں، اگر وہ اس کو مارنے جاتے ہیں 6 بندے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے تھوڑا سا نا سمجھ لینا ہے کہ اگر 6 بندے مارنے گئے اور ان میں سے صرف ایک بندہ اس کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، تو وہ جو 6 کے 6 بندے گئے تھے اگر اس سے ڈنڈوں سے مارنے سے اس کی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو مقدمہ چلے گا، جس بندے نے اس بازو توڑا تھا اس پہ جو سزا لگے گی باقی 6 کے اوپر بھی وہی سزا لگے گی. ٹھیک ہے،
کہ اب اگر آپ کامن انٹینشن سے کوئی کام کرنے 5-6 بندے گئے تھے اور اس بندے کو نقصان ہو گیا ہے تو وہ جو نقصان کی سزا ایک بندے پہ لگنی ہے ان میں سے یا 2 بندوں پہ لگنی ہے وہ سب پہ ایکول لگے گی کیونکہ سب کی انٹینشن سیم تھی. ٹھیک ہے, یہ بات ہے جی. اس کے بعد ہے جی ایکٹ کریمنل بائی ریزن, یہ سیکشن 34 ہے. ایکٹ کریمنل بائی ریزن آف کریمنل نالج اور انٹینشن, کہ اگر آپ کو کریمنل نالج, آپ کو پتہ تھا کہ یہ ایکٹ کرنے سے یہ کام ہو جانا ہے, یہ نتیجہ نکلنا ہے, آپ کی انٹینشن بھی وہی تھی اور آپ نے وہ کرائم کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ If an act is a criminal only because of the knowledge آپ کے علم کی وجہ سے وہ ایکٹ جو ہے وہ کرائم بن گیا, اور intention behind it, اور آپ کی انٹینشن بھی تھی, and it is done by several persons, اور کافی سارے لوگوں نے وہ کام مل کے کیا, then each person who joins it with that knowledge or intention is liable as if he alone committed that act. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کافی سارے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ اس انٹینشن اور اس نالج, ان کو یہ علم ہے کہ یہ جو ایکشن کیا جا رہا ہے, کرائم کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے یہ انٹینشن ہے. ٹھیک ہے, اس انٹینشن کا اگر ان کو پتہ ہے تو وہ جتنے بھی لوگ اس کرائم کے اندر انوالو ہوں گے ان سب پہ ایکول جو ہے وہ چارج لگے گا, ایکول پنشمنٹ لگے گی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے سیکشن 36, ایفیکٹس کازڈ بائی پارٹی بائی ایکٹ اینڈ پارٹلی بائی اومیشن. اچھا, یہ پارٹلی بائی ایکٹ کہ پارٹلی آپ نے اس کو پرفارم کیا ہے اور پارٹلی آپ نے کیا کیا, اس جو آپ کی ڈیوٹی تھی اس کو چھوڑ دیا. اومیشن ہوتا ہے جو آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کی لائبلٹی ہے, اس کو آپ اومٹ کر دیں, چھوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں اومیشن. If an offense is committed by causing a certain effect through both an act and omission, اگر کوئی ایسا کرائم ہوتا ہے جو ایکٹ اور اومیشن دونوں وجوہات پہ ہوا ہے, مطلب ہے کمبینیشن آف ایکٹ اور اومیشن ہے. یہ کیسے ہوتا ہے ابھی ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. causing that effect by both act and omission together is considered the same offense, اس کو بھی same offense سمجھا جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں کیسے, یہ ایگزامپل سے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. For example, a driver hits a pedestrian with his car. اگر کوئی ڈرائیور جان بوجھ کے کسی پیدل چلنے والے کے اندر کار مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین لیوز دا انجرڈ پرسن. اب اس نے پہلا جو ایکٹ کیا ہے, جو کرائم کیا ہے, کسی بندے کے اندر گاڑی مار دی ہے. اب وہ بندے کے اندر گاڑی لگنے کی, ہٹ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ گر گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کوئی سر پہ جو ہے وہ فٹ پاتھ سے کوئی شے لگ گئی ہے, اس کے اوپر چوٹ لگ گئی شدید قسم کی. اب اس بندے نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے روکا نہیں ہے, اس بندے کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا, اور وہ کیا کیا, اس نے وہاں سے نکل گیا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اس نے کار ماری تھی, اور یہ جو وہاں سے بھاگنے کا عمل ہے یہ کیا ہے, اومیشن. اب اس کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ اس بندے کو اٹھائے, ہاسپٹل لے جائے, تاکہ وہ بندہ کیا کرے, ریکور ہو جائے, اس کی پراپر ٹائم پہ علاج ہو جائے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. لیوز دا انجرڈ پرسن آن دا روڈ وداؤٹ ہیلپنگ, یہ کیا ہو گئی, اومیشن ہو گئی. دا وکٹم لیٹر ڈائز ڈیو ٹو دا لیک آف میڈیکل ایڈ. اب وہ جو بندہ جو جس بیچارے کو گاڑی لگ گئی تھی وہ بعد میں ہاسپٹل نہ جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, مر جاتا ہے. اب اس کے مرنے کی وجہ کون بن گیا جی, وہ جس بندے نے گاڑی ماری تھی. اب یہ نہیں ہے کہ اس بندے پہ صرف ایکسیڈنٹ کا کیس ہوگا, بلکہ اس بندے پہ یہ جو پورا کیس 302 کا ہے, قتل کرنے کا ہے, وہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ کہ اگر وہ بندہ اس ٹائم اس کو اٹھاتا اور لے جاتا ہاسپٹل اور اس کا علاج کرواتا, تو پھر تو گنجائش تھی کہ اس کے اوپر صرف اگر مقدمہ چلتا بھی ہے تو کون سا ہوگا, صرف ایکسیڈنٹ کا اس کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہوتا. لیکن کیونکہ وہ نہیں لے کے گیا تو اب اس پہ جو ہے وہ سارا مقدمہ ہوگا, جو بندہ مر گیا ہے اس ساری سزا اس پہ لگے گی. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. The driver is criminally liable for the death as if he was caused entirely by his act. ٹھیک ہے جی, یہ آدھی اومیشن ہے, آدھا ایکٹ ہے. اس کے بعد سیکشن 37 ہے, کوپریشن بائی ڈوئنگ ون آف سیورل ایکٹس کانسٹیٹیوٹنگ این اوفینس.
یہ کیا چیز ہے؟ اف این اوفینس از کمیٹڈ بائی سیورل ایکٹس، مطلب یہ کہ ایک اوفینس کامن اوفینس تھا، کامن کرائم تھا، اس کو کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے کام اور بھی کیے، ٹھیک ہے؟ وہ اب کیسے ہیں؟ اینی پرسن ہو انٹینشنلی کوآپریٹس، مدد کرتا ہے، بائی ڈوئنگ اینی ون آف دیز ایکٹس alone or jointly also commits that offense. ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرسن اگر کوئی کرائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے جتنے بھی ہیلپر ہوں گے وہ سارے اس کرائم میں ایکولی کیا ہوں گے؟ رسپانسبل ہوں گے. 3 men plan to rob a grocery store. 3 لوگ ہیں، انہوں نے ایک پلان کیا ہے، ان کی انٹینشن کیا ہے کہ ایک گراسری سٹور پہ جا کے ہم وہاں پہ ڈکیتی کریں گے، رابری کریں گے. ایک کا نام ہے جی جان. وہ جان جو ہے اس نے بروک دا لاک، اس نے لاک کو توڑا ہے، مطلب یہ جو اس دکان کے باہر تالے شالے لگے ہوئے تھے، اس نے کیا، اس کا کام کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی، اس نے صرف لاک توڑ کے وہاں سے غائب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، جان نے لاک کو توڑ دیا. ڈیوڈ ٹک دا کیش، اور دوسرا بندہ ہے ڈیوڈ، وہ انٹر ہوگا، وہ جائے گا کاؤنٹر سے کیش اٹھانے، ٹھیک ہے، فرام دا کاؤنٹر. اینڈ مائیکل، اور تیسرا بندہ ہے جی مائیکل، ویٹڈ آؤٹ سائڈ ٹو وارن دیم اف اینی ون اپروچڈ. مائیکل کیا ہے، وہ صرف ایک باہر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ رہا ہے کوئی بندہ آ تو نہیں رہا گلی شلی میں. اگر کوئی بندہ آئے گا تو اس کا کام یہ ہے کہ جلدی ان کو بتا دے تاکہ وہ بھاگ سکیں وہاں سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب سارے بندوں نے مل کے ایک کرائم کر دیا ہے. ہر بندے کا وکھرا الگ ایک جو ہے وہ ڈیوٹی تھی، سب کی الگ ڈیوٹی تھی. دے آل cooperated in committing in the same offense, therefore under section 37 PPC all 3 are equally guilty of robbery as if each had done of the entire act itself. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان لوگوں کی ڈیوٹیز تو مختلف تھی. ان پہ یہ نہیں ہے کہ ایک پہ مقدمہ صرف لاک توڑنے کا لگ جائے، ایک پہ مقدمہ صرف پیرا دینے کا لگ جائے، اور جو پیسے اٹھانے گیا تھا اس پہ صرف رابری کا لگ جائے. ایسے نہیں ہوگا، ان تینوں پہ رابری کا مقدمہ لگے گا. ان تینوں کو جو سزا ملے گی وہ ایکول رابری کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے جی سیکشن 38، پرسن کنسرنڈ ان اے کریمنل ایکٹ may be guilty of different offenses. یہ کیا چیز ہے کہ ایک پرسن جو ایک کریمنل ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے may be guilty of different offenses. یہ کیا ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس. when several persons are involved in committing a criminal act، بہت سارے لوگ ایک کریمنل ایکشن کرنے جا رہے ہیں. they may still be guilty of different offenses depending on their role and intention. ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر 3-4 بندے جو ہیں وہ ایکشن کرتے ہیں تو سارے ایک ہی اوفینس کر رہے ہیں. لیکن اگر اب یہ دوسری سچویشن ہے کہ اگر بہت سارے بندے ایک ایکشن کر رہے ہیں تو ان کا اوفینس ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن کی بنیاد پہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی انٹینشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اوپر والے جو سیکشن تھا اس میں سب کی انٹینشن کیا تھی؟ رابری کرنا. مین مقصد تو رابری کرنا ہی تھا نا، لاک توڑنا تو مقصد کسی کا نہیں تھا. تو اس میں اگر ایک بندے کی انٹینشن ہی ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ مقصد ہی ڈفرینٹ ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ اوفینس بھی اس کے اوپر ڈفرینٹ لگے گا، اس کے اوپر چارج بھی ڈفرینٹ لگے گا. مثال کے طور پر ڈیورنگ اے رابری جان انٹینشنلی کلز دا شاپ کیپر. اب وہ جو رابری ہو رہی تھی، اب جان نے جناب کیا کیا کہ اگر سے وہ کاؤنٹر سے پیسے نکال رہا تھا، کھینچ رہا تھا، تو جو شاپ کیپر ہے وہ آ گیا، اس نے کوئی ریزسٹ وغیرہ کیا. اس نے کیا کیا کہ اس بندے کو گولی مار دی. اس کے بعد پسٹل تھا، اس نے نکالا اور اس کو گولی مار دی. اب یہ انٹینشن کس کی ہے؟ وہ اس جان جس نے گولی ماری ہے اس کی ہے، کیونکہ یہ پلان میں شامل نہیں تھا. باقی لوگوں کو اس کی انٹینشن نہیں تھی، کسی کو مارنے کی انٹینشن باقیوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ صرف اس نے ایکٹ پرفارم کیا. ٹھیک ہے، باقیوں سب کی انٹینشن کیا ہے کہ ہم نے رابری کرنے جانا ہے. رابری کا کیس سب پہ لگے گا، لیکن جو ایک بندے نے انڈیویجولی ایکشن پرفارم کر دیا ہے جو آپ کے پلان میں ہی نہیں تھا، تو وہ انٹینشن صرف اسی بندے کی ہے، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ رسپانسبل ہوتا ہے اس گناہ کا. while Ben also help in stealing money without knowing about the murder. اس کو مرڈر کا نہیں پتا لیکن اس نے صرف منی اسٹیل کرنے میں مدد کی. جان از guilty of murder. جون جو ہے
وہ اس نے گناہ کیا ہے کہ اس نے کوئی قتل کر دیا. اینڈ بین از گلٹی آف رابری. بوتھ ٹک پارٹ ان دا سیم ایکٹ بٹ are punished for different offenses under section 38 PPC. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ دو سیکشنز کے درمیان آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے. اگر رابری کرتے ہیں تو رابری کی انٹینشن ان کی صرف رابری کرنا تھی, تو اس لیے ان پہ رابری کا سب کے اوپر ایکول کیس لگ گیا. لیکن اس رابری کے دوران ایک بندے نے بندہ ہی مار دیا, ٹھیک ہے, کوئی اس کو بندہ آگے سے جو مالک دکان کا نکل آیا وہ اس کے پرانی دشمنی تھی, اس کو اس دشمنی کی بنیاد پہ مار دیا یا ریزسٹ کرنے کی وجہ سے مار دیا, تو وہ انٹینشن سب کی نہیں تھی. سب کی انٹینشن تو رابری کرنا تھی, تو وہ اس کی پرسنل انٹینشن ہے. اس کو پرسنل انٹینشن کی بنیاد پہ پرسنل ہی سزا دی جائے گی, اس کے اوپر جو ہے وہ مرڈر کا کیس لگے. اس کے بعد ہے جی 120A, ڈیفینیشن آف کریمنل کانسپریسی. اب یہ کانسپریسی کیا ہوتی ہے؟ سازش ہوتی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کرائم کرنے کی سازش کرتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ when two or more person agree to do an illegal act. جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کوئی اللیگل ایکٹ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, ایگری کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں پلان کرتے ہیں, یا پھر ڈو آ لیگل ایکٹ بائی اللیگل مینس, یا پھر کوئی ایسا لیگل کام کرتے ہیں اللیگل مینس سے. مطلب دو بندوں نے کوئی ایسا پلان کیا ہے کہ انہوں نے کوئی لیگل کام ہی کرنا ہے, جاب اٹین کرنی ہے, لیکن اللیگل مینس کوئی آپ پیپر لیک کروا دیتے ہیں, یا کوئی آپ کیا کرتے ہیں رشوت وغیرہ دے کے کرنے کا آپ نے پلان کر لیا ہے. تو سچ ایگریمنٹ از کالڈ کریمنل کانسپریسی. اس کو کہتے ہیں جی مجرمانہ سازش. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کانسپریسی کا آپ کو کانسیپٹ پتہ چل گیا. دو یا دو لوگ ہوں گے, وہ کوئی بھی کام کرنے پر, اللیگل کام کرنے پر یا پھر لیگل کام اللیگل طریقے سے کرنے پر اگر ایگری ہو جاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کریمنل کانسپریسی, سازش کہتے ہیں. اب اس میں کچھ ایکسیپشنز, کنڈیشنز ہیں. اف دا ایگریمنٹ از اونلی ٹو کمٹ این اوفینس. اگر ایگریمنٹ ان کے درمیان جو ہے وہ صرف اوفینس ہی کرنا ہے, جرم کرنا ہے, دا ایگریمنٹ اٹ سیلف از انف, نو فردر اسٹیپ ریکوائرڈ. تو بس پھر پتہ چل گیا کہ انہوں نے وہ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ایگریمنٹ ہی ان کے خلاف گواہی بن سکتا ہے, وہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اف دا ایگریمنٹ از ٹو ڈو سم تھنگ اللیگل بٹ ناٹ این اوفینس. اگر ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کوئی اللیگل کام کرنا ہے لیکن وہ اوفینس نہیں ہے اللیگل کام. ٹھیک ہے. then at least one act in pursuance of the agreement must be done by any party. تو پھر کوئی نہ کوئی کام جو ہے illegal جو ہے وہ کرنا پڑے گا کسی پارٹی سے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہوگی, پکڑ ہوگی. ایکسپلینیشن کی اگر بات کریں, اس کو ایکسپلین, it does not matter if the illegal act is the main goal or only part of the plan. یہ میٹر نہیں کرتا کہ جو اللیگل ایکٹ پرفارم کرنے جا رہے ہیں وہ مین گول ہے یا پھر اس پورے پلان کا کوئی حصہ ہے. اٹ اسٹل کاؤنٹس ایز کانسپریسی. اس کو بھی سازش ہی قرار دیا جائے گا, کانسپریسی قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی 120B, پنشمنٹ آف کریمنل کانسپریسی. اب یہ سازش تو ہو گئی, اس کا ہمیں پتہ چل گیا کیا ہوتی ہے. اب اس کی سزا کیا ہے؟ if the conspiracy is to commit an offense punishable with death. اگر آپ کوئی ایسی سازش کرتے ہیں کہ کسی بندے کو آپ قتل ہی کر دیتے ہیں جس کی اب یہ سزا بن رہی ہے کہ اس کا بدلے میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ ڈیتھ پینلٹی دی جا سکتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے. کوئی ایسا اپنے اوفینس کر دیا, اور ریگرس پنشمنٹ, یا پھر جو ہے وہ ریگرس پنشمنٹ امپریزنمنٹ جو ہے وہ دی گئی آپ کو فار 2 years اور مور, 2 سال یا اس سے زیادہ. اینڈ نو اسپیشل پنشمنٹ از پرووائڈیڈ ان دا کوڈ, اور اس کے لیے کوئی کوڈ کے اندر اسپیشل پنشمنٹ نہیں لکھی ہوئی. مطلب یہ کوڈ نے جرنل سی بات بتا دی ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جس کے رزلٹ میں آپ کو لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے, یا پھر ریگرس پنشمنٹ 2 سال سے زیادہ. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ قید با مشقت جو ہوتی ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہو سکتی ہے. اب ان کی الگ الگ سزائیں تو نہیں لکھی ہوئی, بس اس نے یہ جرنلی بتا دیا کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک سزا ہو سکتی تھی, دا کانسپیریٹر ول بی پنشڈ ایز اف ہی ہیڈ ابیٹڈ دیٹ اوفینس.
ٹھیک ہے جی. اب کانسپیریٹر جو ہے, سازش کرنے والا ہے, وہ جو ساری ایک پارٹی تھی 3-4 لوگوں کی, ان میں سے ہر بندے کو پنشمنٹ دی جائے گی ایک ابیٹر کے طور پہ کہ انہوں نے یہ جرم کرنے میں مدد کی ہے. ٹھیک ہے جی, یا اس جرم کو بھڑکایا ہے, یہ ابیٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کا پارٹ 2 ہے کانسپیریسی فار ادر آفینسز لیس سیریس. مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا آفینس کرتے ہیں, یہ تو اوپر والا تو یہ تھا نا کہ جس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا, لائف امپریزنمنٹ, ڈیتھ, یہ والا تھا. لیکن اگر کوئی لیس سیریس جرم آپ کرنے جا رہے ہیں, اس کی آپ نے کوئی کانسپیریسی کر لی ہے. If the conspiracy is for an offense not covered above, punishment is imprisonment up to 6 months, جس کی 6 month کے لیے آپ کو کیا ہو سکتی ہے, جیل ہو سکتی ہے, اور فائن اور بوتھ. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی کیا ہوگی جی, اس کی سزا ہوگی جی, فائن بھی لگ سکتا ہے, 6 month سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی پبلک اوفینسز. پبلک اوفینسز کے سیکشنز 141 سے لے کے 160 تک ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پبلک اوفینسز وہ جرائم ہوتے ہیں جن سے پبلک کے اندر, پبلک کے پیس کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پہلی چیز ہے ان لافل اسمبلی. اسمبلی کہتے ہیں گیدرنگ کو, ایک گروپنگ کو, ایک جو ہے وہ جتھے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان لافل غیر قانونی طور پہ آپ کوئی اسمبلی کر لیتے ہیں, کوئی گروپ بنا لیتے ہیں. این اسمبلی آف 5 or more person is called an unlawful assembly. کوئی بھی ایسی اسمبلی جو 5 یا اس سے زیادہ لوگوں پر, اچھا یہ اسمبلی کی منیمم لمٹ کیا ہے جی, 5 ہے. ٹھیک ہے. if their common object share purpose is, ایک اسمبلی جو 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کی ہے, اس کو اس ٹائم ان لافل اسمبلی کہا جائے گا جب ان کا جو انٹینشن ہے, کامن آبجیکٹ ہے, شیئرڈ آبجیکٹ ہے, وہ کیا ہے. فرسٹ, ٹو اوور انٹیمیڈیٹ یا تھریٹن, کسی پہ دباؤ ڈالنا اس کا مقصد ہے. وہ جو اسمبلی آپ نے بنائی ہے اس کے تھرو آپ کیا کر رہے ہیں, کسی پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, دھونس جما رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو تھریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کا یہ مقصد ہے بائی کریمنل فورس کے ذریعے, اور ایون دا شو آف کریمنل فورس, یا کریمنل فورس آپ اس کو شو کروا کے, اینی آف دا فالوئنگ. اب یہ کریمنل فورس آپ نے کس کو, آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک جتھا اکٹھا ہو گیا, ان لافل ایک اسمبلی بنا لیا, 15-20 لوگ یا 500-600-700 لوگ اکٹھے ہو گئے, اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنا ایک تھریٹ کرنا ہے کسی کو, یا پھر کسی کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ دھونس, یا پھر آپ نے انٹیمیڈیٹ کرنا ہے کسی گورنمنٹ کو. اچھا یہ آگے لکھا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آپ نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ اسمبلی بنا کے, پروونشل گورنمنٹ کے اوپر, ان کی پالیسیز کے اوپر آپ نے کوئی جو ہے وہ اسمبلی بنائی ہے, اور ان کے اوپر کیا کیا ہے, ان کے لاز یا ان کے کوئی بھی رولز کے خلاف آپ نے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر دی ہے. یا پھر لیجسلیچر, پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی, ان کے اوپر آپ نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, تو ایسی اسمبلی کو کیا کہلائے گی, ان لافل اسمبلی. اور اینی پبلک سرونٹ وائل پرفارمنگ ہز لافل ڈیوٹیز, یا پھر کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے جو اپنی ڈیوٹیز کر رہا تھا, اس کے خلاف آپ نے جو ہے وہ مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہو کے جناب اس کو ڈی پی او, ڈی سی او کے خلاف کیا کر رہے ہیں جی, باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, تو وہ کیا کہلائے گی جی, ان لافل اسمبلی کہلائے گی. سیکنڈلی بات کرتے ہیں ٹو ریزسٹ دا ایکسیکیوشن آف اینی لا اور اینی لیگل پروسیس, کہ کوئی بھی لا یا لیگل پروسیس آیا ہے. فار ایگزامپل یہ پیرا فورس آئی ہے, کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیتے ہیں, ہاں بھی پیرا فورس کو ہٹاؤ, ختم کرو, یہ وہ. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو لا بنایا گیا تھا, لیگل پروسیس چلایا گیا تھا اس پروونس کے اندر, اس کے خلاف آپ نے رزسٹ کیا ہے, تو آپ کی یہ جو اسمبلی ہے یہ ان لافل ہے, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ایکشن ہوگا. اس کے بعد تھرڈ ہے ٹو کمٹ مسچیف. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم کرنے کے لیے, کریمنل ٹریسپاس, آپ کا جو کریمنل مائنڈ ہے اس سے آپ کسی جگہ پہ گھسنا چاہتے ہیں, اندر سرکاری دفتر میں گھسنا چاہتے ہیں, اور اینی ادر آفینس, یا پھر آپ جو ہے کوئی اور آفینس کرنے کے لیے کوئی مسچیف کرتے ہیں, غلط کام, پرابلم کریٹ کرتے ہیں,
کرمنل ٹریس پاس کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گی جی؟ انلافل اسمبلی کہلائے گی. فورتھلی بائی مینز آف کرمنل فورس آر اٹس شو. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اسمبلی بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کرمنل فورس جو ہے وہ شو کروا سکیں اور کیا کر سکیں اس سے. ٹو ٹیک اور obtain possession آف اینی پراپرٹی. کسی بھی پراپرٹی کو پوزیشن لینے کے لیے، قبضہ لینے کے لیے آپ نے یہ اسمبلی بنائی ہے تو بھی وہ کیا کہلائے گی؟ unlawful assembly. or deprive any person of enjoyment of right of way. یا پھر کسی بھی پرسن کو اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے محروم کرنے کے لیے آپ کوئی جو ہے وہ جتھا بنا لیتے ہیں، کوئی گروپ بنا لیتے ہیں تو وہ unlawful assembly ہوگی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم جو بندے ہو نا تم نے اس سڑک سے نہیں گزرنا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا حق ہے کہ وہ پبلک پلیس کی کسی بھی روڈ سے گزر سکتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر یہ کیا کر دیتے ہو کہ آپ 5-7 لوگ جا کے جناب اس بندے کو یہ تھریٹن کر کے آ جاتے ہو تو یہ کیا کہلائے گی؟ انلافل اسمبلی. یوز آف واٹر. کسی کے اوپر واٹر استعمال کرنے سے، پانی استعمال کرنا روکنا. اور اینی ادر انٹینجیبل رائٹ ہی پوزیسز اور انجوائز. یا پھر کوئی بھی اس کے جو رائٹس ہیں جو وہ رکھتا ہے اس سے اس کو محروم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فورس کا استعمال کرتے ہیں یا کریمنل فورس شو کرواتے ہیں تو اس کو انلافل اسمبلی کہیں گے. یہ 5 سے زیادہ ہو گئی، آپ نے یہ یاد رکھنا. ٹو انفورس آر رائٹ ریئل آر سپوزڈ بائی فورس. یا پھر کسی کے اوپر کیا کریں، کوئی ڈیوٹی کسی کی لگا دیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے ایسا کرنا ہے کہ میری زمینوں کو پانی دینا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا یا تھپڑ شپڑ ماروں گا. تو ایسا کام کرنا بھی کیا ہے جی؟ انلافل اسمبلی. کہ آپ 15-20 بندے لے کے چلے گئے اور کسی کے اوپر زبردستی کوئی ڈیوٹی رائٹ کریٹ کر دی. ففتھلی بائی مینز آف کریمنل فورس آر اٹس شو ٹو کمپیل اینی پرسن. کریمنل فورس یا اس کے شو سے آپ کسی بندے کو مجبور کرتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ ہی از ناٹ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو. کوئی ایسا کام کرنا جو اس نے لیگلی وہ اس کام کرنے کا جو ہے وہ مجاز نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی اسمبلی بھی کیا کہلائے گی؟ انلافل اسمبلی. آر ٹو اسٹاپ ڈوئنگ سم تھنگ ہی از لیگلی انٹائٹلڈ ٹو ڈو. کہ کسی بندے کا کوئی کام کرنا لیگل اس کو قانون جو ہے وہ اجازت دیتا ہے لیکن آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سٹاپ کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی انلافل اسمبلی ہے جی، یہ جو آپ بنا کے گئے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے 142 سیکشن بینگ ممبر آف انلافل اسمبلی. اب اس انلافل اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ کون ہوگا؟ اف اے پرسن نوئنگ دا فیکٹس دیٹ میک این اسمبلی. اگر جو بندہ ہے اس کو اس اسمبلی کے انلافل اسمبلی کے فیکٹس کا پتہ ہے کہ یہ کیوں بنائی گئی ہے. انٹینشنلی جوائنز آر کنٹینیوز ٹو اٹ. اس کو پتہ تھا کہ یہ جو انلافل اسمبلی ہے یہ کرمنل ایکٹ کے لیے بنائی گئی ہے، وہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ جان بوجھ کے اس کو جوائن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے وہ کنٹینیوٹ اور اس کے اندر جو ہے اس کا ممبر بنا رہتا ہے. ہی از سیڈ ٹو بی دا ممبر آف انلافل اسمبلی. تو اس کو اس انلافل اسمبلی کا ممبر قرار دے دیا جائے گا. اس کے بعد اب اس انلافل اسمبلی کی پنشمنٹ ہے. کیا پنشمنٹ ہوگی؟ whoever is the member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment. اس کو قید ہوگی any type of، کسی بھی قسم کی قید، بامشقت بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کس قسم کی ہوگی. اپ ٹو 6 months 6 مہینے تک اس کو قید دی جا سکتی ہے. اور فائن، یا اس پہ فائن لگ سکتا ہے یا بوتھ. ٹھیک ہے جی. جو بھی بندہ انلافل اسمبلی کا ممبر ہوگا اس کے اوپر 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے یا پھر اس کو فائن لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جوائننگ انلافل اسمبلی آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنس. کہ آپ کوئی ایسی اسمبلی جوائن کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہاتھوں میں ایسے ویپنز ہیں جو آرمڈ ہیں. اب یہ اس کو دیکھتے ہیں. اف اے پرسن از اے ممبر آف انلافل اسمبلی. ایک پرسن ایک انلافل اسمبلی کا ممبر تھا اینڈ از آرمڈ ود اے ڈیڈلی ویپن. ڈیڈلی ویپن کیا ہے؟ کہ فار ایگزامپل ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑا دیے ہیں، بندوقیں پکڑا دی ہیں، چھریاں پکڑا دی ہیں کہ آپ جناب یہ سارے لوگ اب 15-20 لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے ہیں، جا کے جناب پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو یا پھر کسی کی دکان پہ حملہ کر دو. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز پہ حملہ کرنے کے لیے جس آپ کو کچھ ایسے ٹولز دیے گئے ہیں، ویپنز دیے گئے ہیں جس سے اگلے بندے کی
جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتے ہیں، ڈیڈلی ویپنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ وہ جوائن کر لیتا ہے یا اس کا ممبر ہوتا ہے. آر کیریز اینی تھنگ وچ اف یوزڈ ایز اے ویپن از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. ایسی کوئی بھی چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈنڈے سے بھی بندہ مر سکتا ہے نا، ڈنڈے مار مار کے اس کو مارا جا سکتا ہے. تو ایسے کوئی بھی چیز اگر کسی بندوں کے ہاتھ میں ہے، ان لافل اسمبلی کے ہاتھ میں ہے، گروپ کے ہاتھ میں، تو وہ اسی ڈیفینیشن میں آئیں گے. اب ایسے لوگوں کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ پنشمنٹ اپ ٹو 2 ایئرس، 2 سال کے لیے ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. امپریزنمنٹ کی قید اور فائن اور بوتھ، ان پہ قید 2 سال کی لگائی جا سکتی ہے، فائن بھی لگایا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں بھی لگائی جا سکتی ہیں. نیکسٹ ہے جی سیکشن 145، جوائننگ اور کنٹینیوئنگ ان ان لافل اسمبلی. کوئی ان لافل اسمبلی جوائن کر لیتا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کا ممبر بنا رہتا ہے. نوئنگ اٹ ہیز بین کمانڈیڈ ٹو ڈسپرس. یہ جو اسمبلی تھی، اب گورنمنٹ کیا کمانڈ کر دیتی ہے، حکم نامہ جاری کر دیتی ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے، یہ جو گروپ ہے، اس کو کیا کر دیے، منتشر کرنے کا حکم آ گیا ہے. پھر بھی آپ اس اسمبلی کا حصہ بنے رہتے ہیں، ممبر بنے رہتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ If a person joins or continues in a unlawful assembly knowing that it has been ordered by the law to disperse، منتشر کرنے کا آرڈر آ گیا ہے، پھر بھی آپ اگر بنے رہیں تو پھر آپ پہ کون سا مقدمہ لگے گا؟ پنشمنٹ امپریزنمنٹ اپ ٹو 2 ایئرس، 2 سال کے لیے آپ کو قید کر دیا جائے گا، اور فائن اور بوتھ. ٹھیک ہے جی، وہی جو آرمڈ فورسز والی آرمڈ جو کرائم آپ نے کرنا تھا، وہی والی سزا ادھر بھی لگی ہے. ادھر بھی یہی تھی نا 2 سال، تو ادھر بھی 2 سال ہی ہے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ 146 سیکشن ہے، یہ ریاٹنگ کے ریلیٹڈ. ریاٹ کیا ہوتا ہے؟ فساد یا ہنگامہ آرائی کرنا. یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ریاٹ کوئی بھی فساد کرنا، ہنگامہ آرائی کرنا، اس کو کہتے ہیں جی ریاٹنگ. If force or violence is used by an unlawful assembly، یہ جو گروپ ہے یہ اپنی فورس استعمال کرتا ہے اور وائلنس کریٹ کر دیتا ہے معاشرے کے اندر، اور by any of its members، یا اس کا کوئی بھی ممبر جا کے فورس یوز کرتا ہے to achieve the common object of the assembly. For example، اسمبلی کا یہ جو گروپ تھا، اس کا آبجیکٹ کیا تھا کہ جو آپ نے سڑکیں بند کرنی ہے. ٹھیک ہے، سڑکیں بند کرنے کے لیے وہ جو آپ نے ایک ان لافل اسمبلی بنائی ہوئی ہے، اس کے ممبرز ہیں فار ایگزامپل 100 ممبرز تھے، ان میں سے 20 لوگ جا کے اگر سڑک بند کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پبلک کے اندر ریاٹنگ فساد کریٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آگ شاگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ ایوری ممبر آف دیٹ اسمبلی از گلٹی آف ریاٹنگ. تو ہر ممبر جو ہے وہ مجرم قرار دیا جائے گا. مطلب ہے کام تو 20 لوگوں نے کیا ہے اور وہ ان سب کی انٹینشن بھی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے باقی کے 80 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ان سب پہ مقدمہ جو ہے 100 کے 100 لوگوں پہ اس کا رسپانسبلٹی کا، اس لائبلٹی، اس جرم کے کرنے کا مقدمہ سب پہ لگے گا. ٹھیک ہے جی. اب پنشمنٹ فار ریاٹنگ، یہ جو فساد ہنگامہ کیا گیا ہے، اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ Whoever is guilty of rioting shall be punished with، جو بھی بندہ یہ ریاٹنگ کرے گا، اس کو یہ ہنگامہ کرے گا، اس کی سزا ہے امپریزنمنٹ اینی ٹائپ اپ ٹو 2 ایئرس. اس کی بھی وہی پہلے والی جو سزائیں ہیں، یہ آپ نے دیکھتے رہنا، کمپیئر کرتے رہنا ہے کہ یہ سزا میچ ہو رہی ہے یا نہیں. اس کو بھی 2 سال کی سزا ہوگی جی، فائن بھی ہوگا، یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یا سزا یا فائن یا دونوں. اس کے بعد ریاٹنگ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنس. اب آپ نے کوئی ایسا فساد کھڑا کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں یا ڈنڈے ہیں، یا آپ جناب کوئی ایسے ویپنز لے کے ہیں جس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ If a person takes part in rioting while armed with a deadly weapon، ایک بندہ جو ہے وہ فساد کے اندر حصہ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا شنڈا تھا یا کوئی ایسا ڈیڈلی ویپن تھا جس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اینی تھنگ دیٹ کین بی یوزڈ ایز اے ویپن اینڈ از لائکلی ٹو کاز ڈیتھ. کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہاتھ میں ویپن کے طور پہ یوز کر کے کسی کو مار بھی سکتا تھا جان سے، اس کی پنشمنٹ ہے جی امپریزنمنٹ اینڈ اینی ٹائپ اپ ٹو 3 ایئرس. اب یہ تھوڑی سی سزا چینج ہوئی ہے. اگر کوئی
آرمڈ جو ہے ریوٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے 3 سال سزا ہے کسی بھی قسم کی، آر فائن یا پھر اس پہ فائن، یا پھر دونوں اگر اس نے کوئی زیادہ کام خراب کیا ہے تو اس پہ دونوں سزا لگ سکتی ہے، قید بھی لگ سکتی ہے، فائن بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد سیکشن ہے 149. ایوری ممبر آف ان لافل اسمبلی گلٹی آف اوفینس. ہر ممبر جو ان لافل اسمبلی کا ہے اس کے اوپر اوفینس کا جرم لگ جائے گا. کمیٹڈ ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ. ایک ہی آبجیکٹ جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا. فار ایگزامپل اف ان پرسوٹ آف دا کامن آبجیکٹ، کہ اگر ایک کامن آبجیکٹ جو ہے، مقصد جو ہے، گول حاصل کرنے کے لیے آف این ان لافل اسمبلی کے این اوفینس از کمیٹڈ بائی اینی ممبر. کوئی اوفینس جو ہے وہ کسی بھی ممبر کے تھرو ہوتا ہے. دین ایوری پرسن ہو از ممبر آف دیٹ اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم از گلٹی آف دیٹ اوفینس. فار ایگزامپل اگر ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے 20-25 لوگوں کا، اور وہ ان کی یہ انٹینشن ہے کہ فلاں پولیٹیشین کو ہم نے مار دینا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر کسی کے اوپر کو گستاخی کے، جیسے آج کل پاکستان کے اندر ہر بندہ ہی جناب ایک فتویٰ لے کے پھیر رہا ہے، گستاخی کا لگا دیتے ہیں. تو اب اس پورے گروپ نے یہ فتویٰ لگایا ہے، سب لوگوں نے مل کے یہ ایک پلان کیا ہے ایک گروپ نے. اب ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ جا کے اس گستاخ کو، جو ان کے کہنے کے مطابق گستاخ ہے، جا کے مار دیتا ہے. اب وہ جو 302 لگے گی، ایک تو اس پہ بھی لگے گی، اور پھر وہ جتنے بھی ممبر تھے اس اسمبلی کے ان سب پہ بھی لگے گی. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہائرنگ اور کونیونگ. کونیونگ کہتے ہیں خاموشی سے حمایت کرنا. مطلب آپ کو ایک جرم کا پتہ لگ گیا اور آپ اس پہ چپ رہے ہیں. ایٹ ہائرنگ آف پرسن ٹو جوائن ان لافل اسمبلی، کہ جو ان لافل اسمبلی ہے اس کے لیے آپ کچھ بدماش قسم کے لوگ ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہائرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس جرم کو کرنے کے لیے، تو پھر بھی وہ خاموش رہتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہو ایور ہائرس، جو بھی بندہ ان لوگوں کو ہائر کرتا ہے، لے کے آتا ہے، انگیجز، ان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، امپلائز، ان کو جو ہے وہ امپلائے کرتا ہے، ان کو بھرتی کرتا ہے، پروموٹس یا پھر ان کی پروموشن کرتا ہے، اور انکریجز اینی پرسن ٹو جوائن این ان لافل اسمبلی، یا پھر کسی بھی بندے کو ان لافل اسمبلی جوائن کرنے پر کیا کرتا ہے، اس کی جرت بڑھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے. ول بی پنشڈ، اس کو سزا ہوگی ایز اف ہی ہمسیلف واز اے ممبر آف دیٹ ان لافل اسمبلی. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ممبر نہیں بھی تھا لیکن اس نے ممبر بنانے کے لیے کوئی کام ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی باہر کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس نے ہیلپ کی ہے کوئی ان لافل اسمبلی کا ممبر لانے میں، یا پھر اس کو انکریج کیا ہے، یا پھر اس کو کیا کیا، ہائر کیا ہے، تو وہ بھی ان لافل اسمبلی کا ممبر ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو ان لافل اسمبلی کی جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. And he himself committed any offence that he hired joined person committed in pursuance of that unlawful assembly. کہ وہ جو بندہ ہائر کیا گیا تھا وہ جو بھی جرم کرے گا، اب جس بندے نے ہائر کیا تھا اس پہ بھی وہی والی سزا لگے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب نیکسٹ ہے سیکشن 151. knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person. جانتے بوجھتے ہوئے کوئی ایسی اسمبلی جوائن کر لینا 5 سے زیادہ کی، آفٹر اٹ ہیز بین کمانڈیڈ ٹو ڈسپرس. ٹھیک ہے جی، کہ اس کا گورنمنٹ کی طرف سے منتشر کرنے کا حکم آ گیا تھا، پھر آپ کو ہمیں کوئی کسی قسم کی چل آئی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر کیا کیا، جا کے اسمبلی جوائن کر لی ہے وہ والی جس کے خلاف آرڈر ہو گئے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ whoever knowing joins or stays in an assembly of 5 or more person that is likely to cause a public disturbance. ایسی اسمبلی جوائن آپ کر لیتے ہیں جس کا مقصد کیا ہے کہ پبلک کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرنی ہے. آفٹر اٹ ہیز بین lawfully ordered to disperse. اب اس کو قانون نے کیا کیا ہے کہ آرڈر پیش کر دیے کہ اس کو منتشر کیا جائے، اس اسمبلی کو ختم کیا جائے. پھر آپ کے اوپر پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ اینڈ اینی ٹائپ اپ ٹو 6 months، 6 مہینے کی آپ کے اوپر قید با مشقت بھی لگائی جا سکتی اور سادہ بھی.
اور فائن یا پھر آپ پہ جرم یا دونوں بھی لگائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسپلینیشن ہے اس کی. اف دا اسمبلی از آلریڈی این unlawful assembly under section 141 جو ہم نے اوپر پڑھا ہے, the person will be instead be punished under section 141, اور اس کو اگر وہ پہلے ہی اسمبلی کا حصہ تھا تو اس کو وہ والی سزا دی جائے گی جو 145 کے اندر ہارشر پنشمنٹ دی جو ڈیفائن کی گئی ہے وہ دی جائے گی, سخت سزا دی جائے گی. اس کے بعد ہے جی 152 assaulting or obstructing public servant when suppressing riot. اگر فار ایگزامپل کوئی پبلک سرونٹ جو تھا وہ ایک ریاٹ کو, ایک فساد کو روکنے کے لیے کہیں پہ گیا ہے اور آگے سے اس کو کسی نے پکڑ کے چپیڑے مار دیے. مطلب فار ایگزامپل آپ نے یہ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا فیصل آباد کے اندر ایک وہ جو ہے وہ ریاٹ ہو رہا تھا, ایک کوئی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, کہیں پہ دھرنا شرنا دیا ہوا تھا. وہ ڈی پی او صاحب گئے یا پتہ نہیں اے سی صاحب تھے, وہ وہاں پہ گئے مسئلے کو حل کرنے, تو آگے سے ان لوگوں نے کیا کیا, اس کے اوپر ڈنڈوں سے ان کو مارا ہے, چپیڑے ماری. اس کی ویڈیو بن گئی, سب لوگوں نے دیکھی ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں. تو اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے ہو ایور اسالٹس, کوئی بھی بندہ حملہ کرتا ہے, تھریٹن کسی کو تھریٹ کرتا ہے, کسی کو جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے, آبسٹرکٹ روکنے کی کوشش کرتا ہے, اٹیمپٹس ٹو obstruct a public servant, کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ حملہ کر دیتے ہیں, اس کو جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, ہی از پرفارمنگ ہز ڈیوٹی, وہ اپنی ڈیوٹی جو اس کو بیچارے کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے حکم دیا تھا وہ تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے نا. ٹو ڈسپرس این unlawful assembly or suppress a riot, افرے. اب یہ افرے کو بھی ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ unlawful assembly یا ریاٹ کو یا فساد کو, ان سب چیزوں کو وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ڈسپرس کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اپنے اسی کو مارنا شروع کر دیا. uses threatens or attempts to use criminal force against such public servant. ٹھیک ہے, ایسے پبلک سرونٹ کے خلاف کوئی بھی آپ ایکشن لیتے ہیں تو آپ کے اوپر جناب امپریزنمنٹ پنشمنٹ جو لگے گی وہ 3 سال کی لگے گی, فائن بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں بھی لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو 3 سال جناب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک کمرے میں گزارنے پڑیں گے. اس کے بعد ہے جی وینٹونلی. وینٹونلی کا مطلب ہوتا ہے انجام کی پرواہ کیے بغیر جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے نقصان کر دینا کسی کا. گیونگ پرووکیشن. پرووکیشن ہوتا ہے اشتعال دلانا, کسی کو پرووک کرنا, کسی کو اشتعال دلانا, کسی کو انکریج کرنا, ود انٹینٹ ٹو کاز ریاٹ, کہ آپ کا یہ مائنڈ تھا کہ آپ کسی کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ جا کے کیا کریں, فساد کھڑا کر دیں, آپ کو ایسی تقریر وغیرہ یا یہ کوئی اسپیچ کر دیتے ہیں. اف اے پرسن maliciously or wantonly without reason by doing something illegal gives provocation to another person, کسی اور پرسن کو کیا کرتا ہے, موٹیویٹ کر دیتا ہے, اس کو اشتعال دلاتا ہے, intending or knowing it is likely to cause rioting, اس کو پتہ بھی ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا, فساد کھڑا ہو جائے گا پبلک کے اندر, پھر بھی وہ کیا کرتا ہے, اس بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہاں بھائی یار تم ایسا کرو کہ یہ گورنمنٹ بڑی خراب ہے, اس کے خلاف جا کے فلاں بندے کو مار دو یا کچھ ایسا, پھر جا کر کیا کرو کہ میٹرو بس توڑ دو, ایسا کوئی بھی کام کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے. پھر کیا ہوگا, اف دا ریوٹنگ ایکچولی ہیپنس. اب 2 سچویشن ہیں, جس بندے کو اشتعال دلایا گیا ہے یا جس اسمبلی کو 5-6 بندوں کو اشتعال دلا دیا گیا, اگر وہ جا کے ایکشن کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, پنشمنٹ اپ ٹو 1 year امپریزنمنٹ اور فائن اور بوتھ. تو جس بندے نے یہ کام اشتعال انگیزی کروائی ہے اس کو 1 سال کی جناب قید ہوگی اور اس کے بعد فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. if rioting does not happen, اور اگر اس اشتعال کے نتیجے میں کوئی بندہ جو ہے ابھی فی الحال کوئی ایسی ریوٹنگ نہیں کرتا لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ تو چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کو اشتعال کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جا کے یہ کام کرو, پھر اس کے اوپر پنشمنٹ ہوگی آدھے سال کی, 6 month امپریزنمنٹ اور فائن اور بوتھ, 6 مہینے کی اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو قید ہو سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے 153A, پروموٹنگ اینمیٹی بٹوین ڈفرینٹ گروپس ETC.
جو ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، ان کے درمیان آپ کوئی مخالفت کریٹ کروا دیتے ہیں، دشمنی کریٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ Whoever does any of the following shall be punished with imprisonment up to 5 years plus fine. کوئی بھی یہ جو ابھی نیچے بتایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے اس پہ 5 سال سزا ہوگی اور ساتھ فائن بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے جی. By words spoken, written, sign, visible representation or otherwise promote, incite or attempts to promote, incite disharmony, hatred or ill will between groups based on religious, race, place of birth, residence, language, caste of community or any ground. کہ کوئی بھی بندہ کیا کرتا ہے کہ کوئی ریلیجیس گروپ کے خلاف، کوئی جو ہے وہ ریس کسی نسل کے خلاف، یا کوئی کہیں پہ کوئی جگہ پہ کسی مطلب کوئی لوگ رہ رہے ہیں کراچی والوں کے خلاف، پنڈی بوائز کے خلاف، جنگویز کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی ایسی سپیچ دیتا ہے، کوئی ایسا سائن کریٹ کر دیتا ہے، ویزیبل ریپریزنٹیشن کریٹ کر دیتا ہے، جس سے کیا ہو ان لوگوں کے درمیان، ان گروپس کے درمیان، فار ایگزامپل پنڈی بوائز اور کراچی کے جو ہے وہ لڑکوں کے درمیان کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی ریلیجیس طبقے جیسا کہ ڈفرینٹ سیکٹس ہیں شیعہ سنی، ان کے درمیان آپ کوئی ایسی کوئی کام کر دیتے ہیں کہ جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے اوپر کیا ہوگی جی 5 سال امپریزنمنٹ اور ساتھ فائن بھی ہوگا. اس کے بعد ہے جی کومٹس آر انسائٹس، وہ ایسا کام کرتا ہے یا پرووک کرتا ہے ادر ٹو کومٹ، دوسرے لوگوں کو کہ وہ یہ کام کریں. اینی ایکٹ پری جوڈیشل ٹو ہارمنی بٹوین سچ گروپس، ان لوگوں کے درمیان جو ہارمنی ہے، جو یونٹی ہے وہ خراب ہو سکے. وچ ڈسٹرب آر لائکلی ٹو ڈسٹرب پبلک ٹرانسکویلٹی، پبلک پیس کو جس سے خطرہ ہو، ایسا کوئی کام کرے تو اس کے اوپر بھی 5 سال پریزنمنٹ اور فائن ہوگا. اس کے بعد ہے آرگنائزز آر انسائٹس ادر ٹو آرگنائز ایکسرسائزز. اگر کوئی بندہ کوئی ایسی مشقیں یا ایسی ایکسرسائزز آرگنائز کرتا ہے، ڈرلز آر سملر ایکٹیویٹیز ویئر پارٹیسپینٹس آر ٹرینڈ آر انٹینڈیڈ ٹو بی کرمنل فورس آر وائلنس، کہ فار ایگزامپل کوئی پرائیویٹ جگہ پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دینی شروع کر دیتا ہے لڑائی کی، یا پھر ان کو گنز وغیرہ چلانی جو ہے وہ سکھانی شروع کر دیتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں اس نے کیا کرنا ہے، کوئی ریورٹ کرنا ہے، وہ جو لوگ ٹرین کیے ہیں اس کے بعد وہ جا کے کیا کریں گے، اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے. یہ ایسے واقعات پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ مذہبی گروپ بھی ہیں، ڈنڈے شنڈے لے کے وہاں پہ ٹریننگ کرتے رہے ہیں، اور ایون کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک گروپ تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پریڈ شریڈ بھی کرتا رہا ہے. اس کے بعد ہے جی اگینسٹ اینی گروپ آئیڈینٹیفائیبل بائی ریلیجن، ریس، لینگویج، کاسٹ، کمیونٹی اور ادر گراؤنڈ، کہ کوئی بھی ایسا گروپ ہے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے ریلیجن سے ہو رہی ہے، اس کی کاسٹ سے، اس کی لینگویج سے، اس کے جو کمیونٹی ہے اس سے، تو آپ کوئی ڈفرینٹ 2 کمیونٹیز کو، 2 ریلیجنز کو، 2 کاسٹوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور فائن بھی ہو سکتی. اینڈ دا ایکٹیویٹی کازز آر از لائکلی ٹو کاز فیئر، الارم اور انسیکیورٹی امنگ سچ گروپ، یا پھر آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں جس سے کیا ہو سکتا ہے ان گروپس کے درمیان کوئی فیئر یا کوئی الارم یا کوئی انسیکیورٹی کریٹ ہو سکتی ہے، تو بھی آپ کے اوپر یہ سزا لگ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے 153B. 163B کہتی ہے انڈیوسنگ، راضی کرنا اسٹوڈنٹس ETC ٹو ٹیک پارٹ ان دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی. پہلی تو ایک جرنل سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو الاؤ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا. یہ ایک سمپل سا رول ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے ان میچور مائنڈ ہوتے ہیں، پولیٹیکل جو ہوتے ہیں یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو انسائٹ کر لیتے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹ جلدی ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر اسٹوڈنٹس کو آپ کہیں گے کہ فلاں پولیٹیشین بڑا خراب ہے، بڑا خراب کہتے رہیں گے، اسٹوڈنٹ کے ذہن میں چلا جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا، ایکشن لینا. وہ جو اب چھوٹی عمر ہوتی ہے، میچورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے حکومت کے خلاف یا کسی بھی بندے کے خلاف اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کو پولیٹیکل افیئر میں انوالو کیا ہے تو وہ ایکشن جلدی لے لیتا ہے. سو اسٹوڈنٹس آر پروہیبٹڈ ٹو ڈو اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور ٹو انوالو ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے جی.
whoever by words spoken, written, sign, visible representation or otherwise induces or tries to induce, کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی سپیچ سے یا پھر اپنے خطوں سے یا لکھ کے یا سائن سے یا ویزیبل ریپریزنٹیشن سے وہ یہ ٹرائی کرتا ہے کہ کوئی بھی اینی اسٹوڈنٹ اور کلاس آف اسٹوڈنٹ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا اسٹوڈنٹ اور اینی انسٹیٹیوشن کنیکٹڈ ود اسٹوڈنٹس، یا پھر کوئی بھی ایسا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، اس کے اسٹوڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی وچ ڈسٹرب اور انڈرمائنز پبلک آرڈر، وہ اسٹوڈنٹس کو یہ انڈیوس کرتا ہے کہ آؤ جناب پبلک آرڈر کو یا پولیٹیکل جو ہے وہ اس کے اندر آپ ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیں. از لائکلی ٹو ڈو سو، اگر وہ ایسا کرتا ہے، شیل بی پنشڈ ود پنشمنٹ اپ ٹو 2 years imprisonment اور فائن اور بوتھ، اس کو 2 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا جائے گا یا فائن لگایا جائے گا یا دونوں کام کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹس اگر پولیٹیکل پارٹی میں کوئی انوالو کرواتا ہے تو اس پہ 2 سال کی سزا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ لے کے لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل اپنی جو گولز ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ سیکشن 154، رسپانسبلٹی آف آنر آکوپائر آف لینڈ. اگر فار ایگزامپل کوئی ریاٹ، فساد یا پھر کوئی ایسا ان لافل کام کسی کی زمین کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی کیا رسپانسبلٹی. اف این ان لافل اسمبلی اور ریاٹ ہیپنس آن سم ونز لینڈ، اگر کوئی ان لافل اسمبلی یا کوئی فساد کسی کی زمین پر ہوتا ہے، دا آنر آکوپائر اور اینی پرسن کلیمنگ انٹرسٹ ان دا لینڈ ول بی لائبل، وہ اس کا رسپانسبل ہوگا. پنشمنٹ اس کو فائن اپ ٹو 3,000 روپے اس کو فائن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کی زمین کوئی پلاٹ پڑا ہوا تھا یا پھر کوئی ایسی زمین پڑی ہوئی تھی جہاں پہ کیا کی گئی ہے، یہ ایکٹیویٹی ان لافل اسمبلی نے کی ہے، کوئی فساد یا ہوا ہے اور اس نے وہ اس کو کیا کیا ہے جی، روکنے کی کوشش نہیں کی یا پولیس کو انفارم نہیں کیا، تو پھر اس کے اوپر 3,000 فائن ہے جی. لائبلٹی ارائزز، آگے بتا بھی دیا گیا کہ یہ رسپانسبلٹی اس کے اوپر یہ فائن تب لگے گا if he or his agent manager knowing or having reason to believe such offense is happening likely to happen. اگر کوئی بندہ جو آنر تھا یا اس کا کوئی مینیجر تھا، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایسا offense ہونے والا ہے یا پھر ہو سکتا ہے and they fail to give immediate notice to the nearest police station، انہوں نے نوٹس جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کو نہیں دیا. ڈو ناٹ یوز آل lawful means in his power to prevent if about to occur، اور اگر اس نے اپنے جو ہے وہ مینز ذرائع استعمال کر کے اس ان lawful ایکٹیویٹی کو اپنی زمین پہ ہونے سے نہیں روکا. فیل ٹو یوز all lawful means to suppress or disperse it if it is already occur، اگر یہ ہو چکا ہے تو آپ نے جو ہے وہ lawful means کر کے اس کو سپریس یا ڈپریس کرنے کی کوشش نہیں کی، فیل ہو گئے ہیں تو آپ پہ یہ فائن لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے جی 155 liability of a person for whose benefit or riot is committed، کہ جس کے بینیفٹ کے لیے کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، کی تو دوسرے لوگوں نے ہے جس کو اس نے انسائٹ کیا تھا، لیکن اب وہ جس کے لیے ہوئی ہے وہ بندہ بھی رسپانسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. If a riot is committed for benefit of someone, for example owner, occupier of land or someone interested in the dispute یا land، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے، یا کوئی لینڈ اونر ہے، لینڈ لارڈ ہے، یا پھر کوئی بھی جو ہے وہ آکوپائر ہے، اس کے لیے کوئی ہنگامہ کیا گیا ہے، ریاٹ کیا گیا ہے، that person will be punishable with fine. اب اس پرسن پہ فائن لگے گا جس کے لیے کام کیا، بے شک وہ اس کام میں انوالو نہیں تھا لیکن کام تو اسی کے لیے ہوا ہے نا، اس پہ بھی فائن لگ جائے گا. if، اگر اس میں کنڈیشن کیا ہے، he or his agent manager has had reason to believe the riot assembly was likely to happen، اگر اس کو پتا تھا کہ یہ اسمبلی ہونے والی ہے،
but did not use all lawful means to prevent suppress disperses. لیکن انہوں نے کوئی lawful means استعمال نہیں کیے کہ اس جو یہ unlawful اسمبلی ہو رہی ہے یا یہ جو ہنگامہ ریوٹنگ ہونے والی ہے اس کو روکنے کے لیے. نیکسٹ ہے جی 156 liability of agent manager of such person. اب ایک تو وہ خود بندہ آنر بھی لائبل ہے اور اس کا جو مینیجر ہے یا ایجنٹ ہے اس کی بھی لائبلٹی ہے. If the riot is committed for the benefit of a person, owner, occupier, interested party in the dispute, then the agent manager of that person is also liable. پھر جو اس کا مینیجر یا ایجنٹ تھا جس نے اس کو بتانا تھا وہ بھی لائبل ہے کہ اس نے بھی تو کوشش کرنی چاہیے تھی نا, اس نے آگے انفارم ہی نہیں کیا. punishable with fine, اس کو بھی فائن لگے گا. if he had reason to believe the riot assembly was likely, کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ریاٹ ہونے والا ہے, but did not use all lawful means to prevent, suppress or disperse it, لیکن اس نے جو ہے وہ اپنے lawful means استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد ہے جی 157 ہاربرنگ. ہاربرنگ کہتے ہیں جی شیلٹر دینا, کسی کو پناہ دینا. پرسن ہائرڈ فار این ان لافل اسمبلی, کہ ایسے بندے جو کوئی ریاٹ کرنے جا رہے تھے یا ان لافل اسمبلی کے لیے جن کو ہائر کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک پارٹی ہے, اس نے کچھ بندے جو ہیں وہ ہائر کر دیے ان لافل اسمبلی کے لیے اور اس کو کسی کے گھر کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنے کا کہہ دیتے ہیں. اب وہ جس گھر کے اندر ٹھہرے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اف اے پرسن ہاربرس, پناہ دیتا ہے, شیلٹر دیتا ہے, ریسیو کرتا ہے, اور اسمبلز یا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے, ان ہز ہاؤس پریمیسز انڈر ہز کنٹرول اینی پرسن ہو آر, اپنے گھر میں یا اپنی پریمیسز میں, تو کوئی بھی پرسن جو ہائر کیا گیا, انگیجڈ کیا گیا, امپلائڈ کیا گیا ہے, اور اباؤٹ ٹو بی ہائرڈ, یا جس کو ابھی ہائر کیا جانا ہے اس کو کہیں پہ رکھتا ہے, انگیجڈ اور امپلائڈ ٹو جوائن این ان لافل اسمبلی نوئنگ دس فیکٹ, اس کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ کس کام کے لیے ان لافل اسمبلی کے لیے لائے گئے ہیں. پھر اس کے اوپر پنشمنٹ لگے گی اپ ٹو 6 months, 6 مہینے اس کے اوپر امپریزنمنٹ, قید ہوگی, اور فائن اور بوتھ, یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے نیکسٹ 158 سیکشن ہے بینگ ہائرڈ ٹو ٹیک پارٹ ان ان لافل اسمبلی اور ریاٹ. اگر آپ کو ہائر کیا گیا ہے کسی ان لافل اسمبلی یا ہنگامے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بیسک سا رول ہے, جرنل رول کیا ہے؟ whoever is hired, جس بندے کو بھی ہائر کیا گیا ہے, engaged or even offers attempts to be hired, یا پھر اس کو آفر دی گئی ہے یا اس نے کسی بھی unlawful اسمبلی کو جوائن کرنے کی کوشش کی ہے, to take part in unlawful assembly or riot under section 141 activities, then پنشمنٹ اس کو دی جائے گی imprisonment up to 6 months یا پھر فائن, یا دونوں. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی بندہ ان لافل اسمبلی جو ہے وہ جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کتنی پنشمنٹ ہے جی؟ 6 مہینے اس کو قید یا فائن لگ سکتا ہے, یا دونوں بھی دی جا سکتی. اس کے بعد ہے جی ایگراویٹڈ انٹینس فارم گوئنگ آرمڈ, کہ ان لافل اسمبلی اگر ہتھیار اٹھا لیتی ہے پھر کیا ہوگا؟ اف سچ اے پرسن گوز آرمڈ, اگر وہ پرسن جو ہے وہ بندوق اٹھا لیتا ہے, ہتھیار اٹھا لیتا ہے, ود ڈیڈلی ویپن اور اینی تھنگ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ, جس سے جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتا ہے وہ ویپن, اور آفیسر انگیجز ٹو گو آرمڈ, دین آفیسر نہیں, آفرز, کہ میں جو ہے وہ یہ آرم لینا چاہتا ہے, تو پھر اس کے اوپر پنشمنٹ کتنی ہوگی؟ پر امپریزنمنٹ اپ ٹو 2 years, 2 سال کے لیے قید ہوگی, فائن ہوگا, یا دونوں بھی لگ سکتی ہیں اس پہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے 159 کیا کہتا ہے؟ افرے کے بارے میں ہے. ایفرے کہتے ہیں جی فائٹنگ ان اے پبلک پلیس کازنگ ڈسٹربنس ان دا پلیس, کہ آپ کیا کرتے ہیں پبلک پلیس کے اوپر فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی زمین ہے کوئی, فار ایگزامپل سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے زیادہ تر کام ہوتے ہیں کہ سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, ساتھ انہوں نے بسوں کو بھی روک لینا ہوتا ہے, ایویں کوئی جاتی ہوئی بس کو ڈنڈا مار کے کوئی اس کا بھی شیشہ توڑ دیا, بدماشی وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی ایفرے. when 2 or more person fight in a public place, جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ پبلک پلیس میں لڑتے ہیں, and by doing so they disturb public place,
پیس, اور وہ ایسا کرنے سے پبلک پیس کو کیا کر دیتے ہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں. دس از کالڈ این ایفرے, اس کو ایفرے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایفرے کی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ پبلک کے اندر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پبلک کا جو پیس ہے وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں جی ایفرے کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی 160 پنشمنٹ فار کمیٹنگ این ایفرے. اگر کوئی بندہ یہ ایفرے کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے, پبلک کے اندر لڑتا ہے, اس کو اپ ٹو 1 month, 1 month تک اس کو تو پہلے نمبر پہ قید میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور فائن اپ ٹو 3000 روپیز یا بوتھ, یا پھر اس کے اوپر 3000 روپے فائن یا پھر دونوں بھی لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ ایفرے کی سزا تھی, آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے 5 آف ابیٹمنٹ. یہ لاسٹ چیپٹر ہے, یہ آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں. ابیٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کسی بھی بندے کو مدد کرنا, اس کو جو ہے انکریج کرنا, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا کوئی بھی کانڈ یا کوئی بھی جرم کرنے کے لیے. A person is said to be abet. ایک پرسن جو ہے وہ ہیلپر کہلائے گا یا پھر اس نے ہیلپ کی ہے. دا ڈوئنگ آف تھنگ ان اینی آف دا فالوئنگ کیسز. اگر وہ یہ کیسز میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ابیٹر کہیں گے. پہلا کیس ہے جی انسٹیگیٹ. انسٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے اکسانا یا بھڑکانا. کسی کے جذبات کو تقریر کر کے یا پھر کوئی ایسی سپیچ کر کے یا موٹیویشن لیکچر دے کے کسی کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے, پرووک کر دیتا ہے, انکریج کر دیتا ہے, ارگ سم ون ٹو ڈو, کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ ابیٹر کہیں گے, ابیٹ کہیں گے اس عمل کو. ٹھیک ہے جی. سیکنڈلی کنسپائر. کنسپائر میں نے بتایا تھا کوئی سازش ہوتی ہے. پلان ود 1 or more people to do it. 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, مطلب 2 لوگ جو ہیں وہ مل کے کیا کوئی پلان کر لیتے ہیں کوئی کام کرنے کا. اینڈ سم ایکٹ اور ایلیگل اومیشن ایکچولی ہیپنز, اور جس کے نتیجے میں کوئی ایلیگل اومیشن یا ایلیگل ایکٹ ہو جاتا ہے ان پرزوئنس آف دیٹ کانسپیرنسی, اس کانسپیرنسی کو پرزو کرنے کے لیے. اس کے بعد تھرڈلی ہے انٹینشنلی ایڈ. کوئی جان بوجھ کے مدد کر دیتا ہے, اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ابیٹر کہیں گے. بائی ایکٹ اور انلیگل اومیشن. کوئی بھی کام کر کے یا کوئی بھی جو لیگل کام تھا اس کو چھوڑ کے, ہیلپس ان ڈوئنگ آف دیٹ, اس کام کرنے میں کیا کرتا ہے جی؟ ہیلپ کر دیتا ہے, تو اس کو بھی ابیٹر کہیں گے. اب اس کی ایکسپلینیشن نمبر 1 ہے جی. A person is said to instigate. ایک پرسن جو ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کوئی کام کرنے پر کسی کو اکسایا ہے, بھڑکایا ہے. if they willfully misrepresent something. وہ جان بوجھ کر کیا کرتا ہے؟ مس ریپریزنٹیشن کر کے. یہ جو موٹیویشن سپیکرز ہوتے ہیں نا, یہ تقریریں وغیرہ, یہ لوگ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باتوں کو گھما پھرا کے آپ کو ایسا جناب کہیں کا کہیں کوئی بات جو ہے اس کو کھونچ کے اس طرف لے جائیں گے کہ آپ کو جناب کہیں گے کہ بس آپ تو اگر یہ کام نہیں کرتے تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. willfully conceal or material fact that they are bound to disclose. وہ جان بوجھ کے ایسے فیکٹس کو چھپا لیتا ہے جو اس کو بتانے چاہیے تھے. and as a result cause of attempt to cause a thing to be done, جس کے نتیجے میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب جی یہ ابیٹر ہے, یہ تو ہم نے ڈیفینیشن ابیٹر کی پڑھی تھی. اب اس کے آگے جو جرم ہے وہ دیکھتے ہیں. A person is called an abettor if he. ایک پرسن جو ہے وہ ابیٹر کہلائے گا اگر abets the commission of an offense, اگر وہ کسی بھی جرم کے ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے, انسائٹ کرتا ہے, انسٹیگیشن کرتا ہے, اس کو بھڑکاتا ہے, اکساتا ہے, انکریج کرتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے. کسی بھی جرم کے ہونے میں اس کی مدد کرنا کیا کہلاتا ہے جی؟ ابیٹس کہلاتا ہے, ابیٹر کہلاتا ہے. اس کے بعد آر ابیٹس دا کمیشن آف این ایکٹ وچ وڈ ہیو بین این اوفینس, یا پھر وہ کسی ایسے ایکٹ کی کو پرفارم کرنے میں مدد کرتا ہے جو کیا ہے؟ اوفینس ہو سکتا ہے. if done by someone capable of committing it with the same intention knowledge as the abettor, جو بھی انٹینشن اور نالج ابیٹر نے اس کو دی ہے اس کے مطابق وہ کوئی پرفارم کر کے جرم کر دیتا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں. ابیٹمنٹ آف این انلیگل اومیشن, کہ کوئی بھی انلیگل اومیشن تھی, مطلب ہے کہ ایک لا تھا
اس کو کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا. کوئی بھی بندہ ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ تقریر کر دیتے ہیں کہ کل سے آپ نے بل نہیں دینے, ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر لیگل رسپانسبلٹی تھی بل دینا, کیا کیا آپ نے, اومیشن کر دیا, ٹھیک ہے. اب جس بندے نے کہا تھا وہ کیا کون ہے, ابیٹر ہے, اور یہ جو کام ہے یہ سارا ابیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. may be an offense even if the abater was not bound to do that act. اگر ابیٹر نے خود وہ کام نہیں کیا, خود جا کے بے شک بل پے کر دیا, لیکن کیونکہ اس نے باقی لوگوں کو روک دیا تو پھر بھی وہ کیا ہوگا جی, وہ بھی گناہ گار ہوگا. ایکسپلینیشن نمبر 2 ہے, to prove the abatement it is not necessary that, یہ ضروری نہیں ہے, the act abated should actually be committed. اب وہ ایکٹ نہ بھی ہوا ہو, اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, ایسی اسپیچ دے دی ہے, یا ایسی کوئی کیا ہے, کسی کو انسائٹ کیا, کسی کو اکسایا ہے, بے شک وہ ابھی کرائم نہیں ہوا لیکن ہو تو سکتا ہے نا. اور دا ایکسپیکٹڈ رزلٹ آف اوفینس شوڈ ایکچولی اکر, یا پھر اس کے ایکسپیکٹڈ جو رزلٹس ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اوکر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی 108 سیکشن ہے, اس کا جو سب سیکشن اے ہے, ابیٹمنٹ ان پاکستان آف اوفینسز آؤٹ سائڈ اٹ. کہ فار ایگزامپل آپ پاکستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, کسی کو پاکستان سے باہر کسی بندے کو کیا کر رہے ہیں, انسائٹ کر رہے ہیں, اس کو بھڑکا رہے ہیں, اس کو جناب جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. اف اے پرسن ان پاکستان ابیٹس این ایکٹ آؤٹ سائڈ پاکستان, اگر کوئی پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان سے باہر کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اینڈ دیٹ ایکٹ وڈ بی این اوفینس اف کمیٹڈ ان پاکستان, اور وہ جو ایکٹ کر رہا ہے, جو ابیٹمنٹ کر رہا ہے, اگر وہ پاکستان کے اندر وہ اوفینس ایکشن کیا جاتا تو وہ اوفینس قرار دیتا. اٹ از پنشیبل ایز ابیٹمنٹ انڈر دس ایکٹ, اور اس کو جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت, جو ابیٹمنٹ ہے اس کے تحت وہ اس کو پنش کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. مثلاً آپ یہاں سے بیٹھ کے آن لائن فراڈ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کرتے کسی اور ملک میں, انڈیا میں شروع کر دیتے ہیں یا پھر دبئی میں شروع کر دیتے ہیں, تو وہ فراڈ تو پاکستان میں بھی فراڈ ہی تھا, تو باہر بھی فراڈ ہی ہے. تو یہ جو آن لائن یہاں پہ بیٹھ کے آپ کرنا شروع کر دیا, یا وہاں پہ کوئی آپ کے ایجنٹس تھے اس دوسرے ملک میں, ان کو کوئی ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس فراڈ کرنے میں تو آپ کے اوپر ابیٹمنٹ کا کیس لگے گا, اور آپ کو جو ہے وہ سزا ہوگی. وہ ابھی دیکھتے ہیں کون سی ہے. پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ, جرنل رول کیا ہے, اف اے پرسن ابیٹس این اوفینس, اگر پرسن جو ہے کسی بھی اوفینس کے اندر مدد کرتا ہے, اینڈ دا اوفینس از ایکچولی کمیٹڈ, اور اس کے بعد وہ اوفینس ہو جاتا ہے, ایز اے ریزلٹ آف دا ابیٹمنٹ, ابیٹمنٹ کے نتیجے میں, اینڈ نو اسپیشل پنشمنٹ از پرووائڈیڈ, اور اس خاص ابیٹمنٹ کی کوئی اسپیشل پنشمنٹ نہیں ہے, دین دا ابیٹر ریسیو دا سیم پنشمنٹ ایز دا پرنسپل اوفینس, تو پھر جو اس نے اوفینس کیا ہے اس اوفینس کی جو سزا ہے وہ دی جائے گی. مطلب فراڈ کیا ہے تو فراڈ کی سزا اس کو بھی ملے گی, ٹھیک ہے جی. جو مطلب جو مدد کرنے والا ہے, فراڈ تو اس نے کسی اور کو سکھایا ہے, اب فراڈ وہ کر رہا ہے, لیکن جس بندے نے اس پہ اکسایا ہے فراڈ کرنے پہ, اس پہ بھی فراڈ کی سزا لگے گی, ٹھیک ہے جی. پرووائڈیڈ دیٹ except in case of اکراہ تاہم, complete compulsion where a person has absolutely no choice, ایسا کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس میں بندے کے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہتی. if an offense under chapter 16 offenses against human body is abated, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا offense کیا جاتا ہے جو انسان کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, the abater is liable to تعزیر punishment, اس کو سخت قسم کی پنشمنٹ دی جائے گی. فار دیٹ offense انکلوڈنگ دیٹ پینلٹی, اس کو جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی بھی دی جا سکتی. اب اس کی ایکسپلینیشن ہے جی. An act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed because of instigation. ایک کسی ایکٹ کو جو ہے وہ consequence of abatement اس ٹائم مانا جائے گا اگر وہ ایکٹ جو ہے وہ اس انسٹیگیشن کے نتیجے میں ہوا ہے, اور ان پرسوئنس آف کانسپیرنسی, جب انہوں نے کانسپیرنسی جو سب نے مل کر کی تھی سازش, اس کے نتیجے میں ہو گیا ہے, اور ود دا ایڈ دیٹ کانسٹیٹیوٹس دا ابیٹمنٹ, یا پھر جو بھی مدد کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہو گیا, ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یاد رکھنا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی 110 پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ اف پرسن ابیٹڈ ڈز ایکٹ ود ڈفرینٹ انٹینشن. اگر فار ایگزامپل جس بندے کو مدد کی گئی تھی یا اکسایا گیا تھا وہ کوئی اور ایکشن کر دیتا ہے, تو پھر کیا پنشمنٹ ہوگی. فار دیٹ
of abettor from that of abettor if person abets, encourages, helps the commission of an offense, ایک offense کرنے میں مدد کرتا ہے, but the person abated, the doer does the act with a different intention. لیکن کوئی بندہ ہے وہ اس کی انٹینشن ہی ڈفرینٹ ہے وہ کام کرنے کی. اور نالج دین دا ابیٹر, جو ابیٹر نے کہا تھا اس سے کوئی ڈفرینٹ کام اس نے جا کر دیا ہے. دا ابیٹر ول اسٹل بی پنشڈ ایز اف دا ایکٹ واز ڈن ود ہز اون انٹینشن, نالج اور نو ادر. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو ابیٹر ہے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ کسی کو جا کے صرف چپیڑے مار کے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے یہ کام کیے. اب جس کو اس نے یہ کہا ہے وہ جا کے چپیڑے بھی مار دیتا ہے, ساتھ ڈنڈے بھی مار دیتا ہے, ساتھ اس کی کوئی ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارا جرم جو ہے وہ ابیٹر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو صرف چپیڑوں کو کہا تھا, اس نے کیونکہ اس کو بھیجا ہے مارنے کے لیے, تو جو کام اس نے کیا تو وہ سارا ہی اس پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابیٹر بھی اس کا ذمہ دار ہے. لائبلٹی آف ابیٹر وین ون ایکٹ abated and different act done. When an act is abated and a different act is actually done. اگر فار ایگزامپل کسی کو مارنے کا کہا تھا اور اس نے کیا کیا ہے کہ ساتھ چوری بھی کر لی, ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوگا؟ کوئی ڈفرینٹ ایکٹ ہو گیا. دا abater is liable for act actually done as if he had directly abated it. اگر فرض کریں کہ کوئی بندے کو کسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا یا یہ اس بات پہ اکسایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جا کے کسی کو چپیڑے مار کے آنی, لیکن وہ جو بندہ جس کو انسٹیگیٹ کیا گیا تھا وہ جا کے وہاں پہ کیا کر دیتا ہے, ڈاکہ مار دیتا ہے, ساتھ اس کو چپیڑے بھی لگا دیتا ہے. تو اس طرح پھر وہ ڈاکے کی آپ کو ابیٹر جو ہیلپ کرنے والا ہے, کانسپیریسی کرنے والا ہے, اس کے اوپر وہ بھی لگے گی سزا. اس میں ایک کنڈیشن ہے, دا ایکٹ ڈن مسٹ بی پروبیبل, سملر ہونا چاہیے. اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ایکٹ ڈن ہوا ہے وہ سملر ہے. مطلب یہ کہ آپ نے چپیڑوں کا کہا تھا تو چپیڑے لگنی بھی چاہیے اور ساتھ اس کے ساتھ کوئی اور ایکشن ہو جائے. فار ایگزامپل چپیڑے کے ساتھ اس کو ڈنڈے مارنا, چپیڑوں کے ساتھ اس کے اوپر کوئی اس کو گولی مار دینا, یہ والی چیز. ٹھیک ہے جی. کانسیکوینس آف دا سملر کانسیکوینس آف دا ابیٹمنٹ, کہ اس ابیٹمنٹ کی جو کانسیکوینسز آنے ہیں وہ سملر ہو گئے. اٹ مسٹ ہیو بین کمیٹڈ انڈر دا انفلوئنس آف دا انسٹیگیشن, ایڈ اور کانسپیریسی. یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ ابیٹمنٹ کی جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں. پہلا ہے انسٹیگیشن, اکسانا, مدد کرنا, یا کانسپیریسی, کسی کے ساتھ سازش کرنا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. اس کے بعد ہے G112, ابیٹر وین لائبل ٹو کمیولیٹو پنشمنٹ. ایک ابیٹر جب اس کو ملٹیپل پنشمنٹس ہو سکتی ہیں فار این ایکٹ ابیٹڈ اینڈ فار این ایکٹ ڈن, کہ جو اس نے ایکٹ ابیٹ کیا تھا کسی کو, ایکٹ جو ہے وہ جس ایکٹ کے لیے ایڈ دی تھی, کانسپیرنسی کی تھی, یا پھر اکسایا تھا, اور جو ایکٹ ہو گیا ہے اب اس کے لیے اس کو ملٹیپل پنشمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. اف دا ایکٹ ڈن under section 111 is committed in addition to the act abated and is separate offense. مطلب ہے separate offense, جیسا کہ میں نے بتایا کہ چپیڑوں کے ساتھ کیا ہو گیا جی, ساتھ ہی اس کو دکان کو بھی لوٹ لیا. The abater is liable for the punishment for both. abater جو ہے اس کو دونوں کی پنشمنٹ, فراڈ کی بھی رابری کی بھی ہوگی اور چپیڑوں کی بھی. اس کے بعد 113 ہے جی, liability of abater for an effect caused by act abated. اب یہ ابیٹر کے اوپر رسپانسبلٹی ہے فار این افیکٹ کاسڈ بائی دا ایکٹ ابیٹڈ ڈفرینٹ فرام دیٹ انٹینڈیڈ بائی دا ابیٹر. اب یہ کیا چیز ہے, اس کو دیکھتے ہیں. وین این ایکٹ از ابیٹڈ, جب ایک کام جو ہے وہ اس کی مدد کی گئی ہے, یا پھر اس کی کانسپیریسی ہوئی تھی, یا پھر اس کی کیا ہوئی تھی, اس کی جو ہے وہ انسٹیگیشن ہوئی تھی, with the intention of causing a particular effect, but in consequence of that abatement a different effect is caused. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کہا تھا کہ یار اس کو سزا ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, اور آپ نے سزا کیا کہی تھی کہ یار اس کو قید کروا دو. ٹھیک ہے. اب اس کو قید کروانے کے لیے ریاٹ ہوا, لیکن اس ریاٹ نے کیا کیا, قید تو نہیں کروایا, اس کو جان سے ہی مار دیا. ٹھیک ہے. اب اس جان سے مارنے کی وجہ سے اس ریاٹ کے اوپر بھی ہو جائے گا کیا مقدمہ, اور جو بندہ جس نے پیچھے سے ان کو انسٹیگیٹ کیا تھا, ابیٹمنٹ کی تھی, اس کے اوپر بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. دا ابیٹر از اسٹل لائبل فار دا ایفیکٹ
actually caused as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, उस effect की जो actually cause है उसका responsible है और उसके ऊपर भी वही मुकदमा लगेगा. Next है जी abater present when offence is committed. یہ بات ہے کہ اگر ابیٹر جس جگہ پر offense ہوا ہے اگر ابیٹر نہیں بھی موجود تو اس کو موجود ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ 114 جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے if a person who would have been liable to an abater even if absent, اگر ایک پرسن جو ہے وہ یہ سمجھا گیا کہ یہ اس نے ابیٹمنٹ کی ہے, اس نے جو ہے وہ مدد کی ہے, کانسپیرنسی کی ہے یا انسٹیگیشن کی ہے, از ایکچولی پریزنٹ وین دا آفینس از کمیٹڈ, وہ بے شک پریزنٹ نہیں ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے گا, پریزنٹ سمجھا جائے گا. ہی ول بی ٹریٹڈ ایز اف ہی کمیٹڈ دا آفینس ہمسیلف, اس کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا کہ اس نے خود جو وہ ہے آفینس کیا ہے, بے شک وہ وہاں پہ تھا بھی نہیں لیکن وہ اس کی مدد میں تو شامل ہے نا جی. اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہے 115 ابیٹمنٹ آف این آفینس پنشیبل ود ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف اف آفینس ناٹ کمیٹڈ. اگر آپ نے کوئی ایسی سازش کر دی ہے جس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا, کسی کو مار دینا تھا, یا جس کے نتیجے میں آپ کو سزا جو ہے وہ لائف امپریزمنٹ عمر قید ہو سکتی تھی لیکن وہ ابھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے صرف سازش کیا اور گورنمنٹ کو پتہ چل گیا, پولیس والوں کو پتہ چل گیا, پھر کیا ہوگا. If someone abets an offence punishable with death or life imprisonment but the offence is not committed, ابھی وہ عمل نہیں ہوا, تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی 7 سال امپریزنمنٹ اور فائن. 7 سال آپ نے قید میں رہنا ہے اور 7 آپ کو فائن بھی لگے گا. If any act is committed in consequence of the abatement and it causes hurt, اب اگر وہ ابیٹمنٹ جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا, اس کے اوپر ایکشن بھی ہو گیا اور ہرٹ بھی ہو گیا بندہ, تو پھر پنشمنٹ ہوگی اپ ٹو 14 ایئرس امپریزنمنٹ پلس فائن. ٹھیک ہے جی, 14 سال اس کے اوپر قید ہوگی اور 7 فائن بھی ہوگا. اس کے بعد ہے جی 116 نمبر سیکشن ابیٹمنٹ آف آفینس پنشیبل ود امپریزنمنٹ. یہ جو اوپر والے تھے وہ تو ہم نے کیا پڑھے کہ پنشمنٹ تھے, یہ جو ہے امپریزنمنٹ کے ریلیٹڈ ہے. اف ناٹ کمیٹڈ, if someone abets an offence punishable with imprisonment, اگر کوئی بندہ ایسا offence کرتا ہے جس کا نتیجے میں قید ہو سکتی ہے, but the offence is not committed, لیکن ابھی offence نہیں ہوا, and no other punishment is provided, اور اس offence کے related کوئی اور punishment بھی نہیں ابھی provide کی گئی, then punishment up to 1/4 of the maximum term, جو جتنی بھی پنشمنٹ ملے گی میکسیمم اس کی پنشمنٹ ہے. فار ایگزامپل ایک رابری کی پنشمنٹ ہے 10 سال, اس کا 1/4 چوتھا حصہ ان پہ لاگو ہو جائے گا جنہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے, صرف اور صرف مشورہ کیا ہے لیکن ابھی انہوں نے کیا ہے کہ ایکٹ پرفارم نہیں کیا. if the abater person abated is a public servant, اگر کوئی پرسن ابیٹر جو ہے مدد کرنے والا وہ نکل ہی پبلک سرونٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر کیا ہوگا, جس کا کام کیا تھا, whose duty is to prevent the office, جس کا کام یہ تھا کہ آفس کو پریونٹ کرنا, پبلک کو پریونٹ کرنا, ڈیوٹی پرفارم کرنا, وہ خود ہی کوئی ایسا کانڈ کر دیتا ہے کہ ایسی کانسپیرنسی کر دیتا ہے جس سے کوئی پبلک کو نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کو جو ہے کیا ہوگا, ہاف سزا ملے گی. اب یہ یاد رکھنا ہے, یہ ہاف سزا زیادہ ہے, 1/4 کم ہوتی ہے, 1/2 جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آف دا میکسیمم ٹرم آف دا آفینس آر دا فائن آر بوتھ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر 10 سال اگر کسی کو سزا ملنی تھی اس آفینس کی لیکن ابھی کمٹ نہیں ہوا, اور بندہ جو ہے بیٹر وہ کون ہے جی, ایک پبلک سرونٹ ہے, تو اس کو 5 سال سزا مل جائے گی. اگزامپل کی بات کرتے ہیں, اے انسٹیگیٹ بی ٹو کمٹ تھیفٹ. اگر اے جو ہے وہ بی کو کہتا ہے کہ جناب آپ جا کے جو ہے وہ چوری کر لو, اس کی میکسیمم پنشمنٹ فار ایگزامپل 7 سال ہے. تھیفٹ ناٹ کمیٹڈ, تھیفٹ ابھی نہیں ہوا, چوری نہیں ہوئی. اے کین گیٹ پنشمنٹ اپ ٹو 1 year and 9 months, مطلب ہے 1/4 آف 7 year کتنا بنتا ہے, 1 سال اور تقریباً 9 مہینے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ابھی چوری نہیں ہوئی تو ان کو یہ سزا مل گئی ہے کیونکہ ان کا پلان لیک ہو گیا. اف اے از اے پولیس آفیسر, اگر اے جو جس نے انسٹیگیٹ کیا ہے وہ بندہ ہی کوئی پولیس آفیسر تھا, پھر کیا ہوگا,
उस पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट मिलेगी 1/2, उस 7 साल का आधा कितना बनता है 3 साल और 6 महीने जो है वो उसको सज़ा मिल जाएगी। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 117 अबेटिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक 10%, कि आप किसी भी पब्लिक जो 10% से ज़्यादा लोग हैं उनकी अबेटिंग कर देते हैं जिन्होंने ऑफेंस करना है। इफ़ समवन अबेट्स एन ऑफेंस टू बी कमिटेड बाय द पब्लिक जनरली आर बाय 10 और मोर पर्सन लेस क्लास, अगर कोई बंदा जो है अबेट करता है, कंस्पायर करता है या इंस्टिगेट करता है 10 या ज़्यादा पर्सनस को पब्लिक के अंदर कोई क्राइम करने पर, देन पनिशमेंट जो है उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, कैद होगी, फाइन होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 118 है कंसीलिंग डिज़ाइन प्लान टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जांपल, आपको किसी के प्लान का पता चल गया है जिन्होंने क्या करना था, किसी को मारना था या फिर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना था जिससे उम्र कैद हो सकती है, और आपने वो डिज़ाइन छुपा लिया, तो फिर क्या होगा? मतलब आपको किसी के प्लान का पता चल गया और आपने आगे जो है पुलिस को नहीं बताया। Whoever intended to facilitate, हर वो शख्स जो ये कोशिश करेगा फैसिलिटेट करने की, मदद करने की, आर नोइंग इट लाइकली दैट समवन विल फैसिलिटेट, या फिर उसे ये लगता है कि कोई फैसिलिटेट करेगा, द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस की लाइक वॉलंटरली कंसील्स, हाइड कर देता है जानबूझ के, द प्लान डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस। मतलब ये कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला था, आपको पता चल गया और आपने उसको किसी को नहीं बताया, हाइड कर दिया। बाई एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन आर मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सच प्लान, अगर उससे फॉर एग्जांपल पूछा भी गया था और उसने जो है वो गलत बता दिया है, उसको ओरिजिनल प्लान पता था, उसने गलत बयानी की है, देन इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड, फिर अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया, मसलन कि कुछ 5, 8, 10, 20 लोगों ने क्या किया था, किसी को मारने का प्लान किया था, ठीक है, वो आपको पता चल गया, आपने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब वो प्लान किसी और तरीके से पुलिस को पता चल गया। अब जिसको वो प्लान अगर पुलिस को पता चल गया, पुलिस उन लोगों को पहले नंबर पर उन 20 लोगों को पकड़ लेगी। अब वो 20 लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो फलां बंदा है, उसको भी ये प्लान पता है। अब वो आपको भी आके उठा लेंगे और आपसे कहेंगे हाँ भाई आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं। ठीक है जी। अगर ऑफेंस नहीं हुआ, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल सज़ा है जी, 7 साल और उसके साथ प्लस फाइन भी है। इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, ये अगर ऑफेंस हो गया तो फिर 7 साल प्लस सज़ा है, अगर नहीं हुआ तो फिर 3 साल प्लस फाइन है। ठीक है जी, 3 साल उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी और उसके साथ फाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस। अगर पब्लिक सर्वेंट को किसी बात का पता चला है और वो फिर उस प्लान को क्या करता है, हाइड कर लेता है, कंसील कर लेता है, तो फिर क्या होगा? इफ़ अ पब्लिक सर्वेंट इंटेंडेड टू फैसिलिटेट और नोइंग इट लाइकली समवन विल फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ही वाज ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट डज ईदर ऑफ द फॉलोइंग। उसकी तो ड्यूटी थी कि वो बताए, लेकिन अगर वो कंसील कर देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिज़ाइन, उस प्लान की एग्जिस्टेंस को, बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन और मेक अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अबाउट सच डिज़ाइन, अगर उससे पूछा भी जाता है तो वो गलत बताता है, तो उसकी पनिशमेंट इफ़ द ऑफेंस इज़ कमिटेड, अगर ऑफेंस हो गया तो इम्प्रिजनमेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ दैट ऑफेंस आर फाइन या बोथ। मतलब अगर उसके नतीजे में कोई बंदा मर गया है तो 302 का अगर किसी को उम्र कैद होती है तो आधी उम्र कैद उस पर भी लग जाएगी। ठीक है जी। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल उसके ऊपर सज़ा होगी। इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, ऑफेंस नहीं हुआ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म, उसका चौथा हिस्सा जो है वो उसको मिलेगी सज़ा। उसके बाद 120 है कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इफ़ अ पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई बंदा हेल्प करता है ऐसे ऑफेंस की जिसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी पनिशमेंट, और नोइंग इट इज़ लाइकली दैट समवन विल हेल्प इट,
یا پھر اس کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ اس جو اوفینس ہے اس کی ہیلپ کرے گا. voluntarily conceals the plan designed to commit the offense by act, اور وہ جان بوجھ کے کیا کرتا ہے, اس ڈیزائن کو کیا کرتا ہے جی, چھپا لیتا ہے اور بتاتا نہیں ہے. or illegal omission or makes a false statement about such plan, اگر اس سے پوچھا بھی جاتا ہے تو وہ غلط بتاتا ہے. then if the offense is committed, اگر offense ہو جاتا ہے, punishment imprisonment up to 1/4 of the maximum term, جو اس کی اوریجنل سزا تھی اس کا چوتھا حصہ اس کو بھی مل جائے گا تحفے میں, ساتھ اس کو فائن یا پھر دونوں بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. if the offense is not committed, اگر offense نہیں ہوا تو punishment imprisonment up to 1/8, اس کا 8واں حصہ جو ہے میکسیمم ٹرم, جو فار ایگزامپل اگر کسی نے رابری کیا تو اس کا 8واں, اس رابری کا جو 8واں حصہ ہے وہ اس بندے نے جس نے کنسیل کیا تھا ڈیزائن یا پلان اس کو بھی ملے گا. اور فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ دا پاکستان پینل کوڈ سیکشنز. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو ویری مچ.